إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamu alaikum, adab, good morning, good afternoon, good evening. Ladies and gentlemen, on behalf of the Aligarh Alumni Association, I am Muhammad Akbar, President of the association, would like to welcome you all to the Sir Syed Day event. The Aligarh Alumni Association, Washington, D.C. was established on 24th May 1975. Our main purpose to form this association is to propagate and preserve the social and cultural need of an emerging immigrant community and to promote the interest of the AMU and its student body and alumni. I'm proud to announce that our association is the first continuously functioning association outside the Indian subcontinent since the day of its inception. To perform these activities, we organized the first ever Mushaira in the United States in the year 1975 to build the community and connectivity and to promote Ganga Jamnavi cultural heritage of the subcontinent. Almost all known Urdu poets from all over the world participated in our Mushaira. Secondly, to provide help to the AMU students in education and training, particularly meritorious and needy students. The scholarship program was also established in the year 1975. Till date, we have provided scholarships to more than 3,600 students at AMU and over 7,400 students throughout the feeder program. We are grateful for your continuous support. With your generous donation, we have over $2 million in endowment funds through which we support the students. In the next slide, you see the scholarship program overview. Coming to the major activities that include publication of the monthly newsletter, The Aligharian. We awarded Sir Syed Ahmad Khan Award to Aligarh Muslim University alumni, members and well-wishers for their excellence in their field of endeavor. And Allama Iqbal Award to Western scholars for their work on Indo-Islamic civilization. In addition, we also conducted Sir Syed annual lectures. The historic events of our association are the formation of national organization in the year 1979 and taking initiative to have World Alumni Summit at Aligarh in the year 1992. We also took initiative to form a Federation of Aligarh Alumni Association and had one more World Alumni Summit in the year 2008. Life member of Aligarh Alumni Association, Washington, D.C., Dr. Frank Islam donated $2 million to build the management complex at AMU campus and another $150,000 to build auditorium at Mass Communication Department. The engineering batch of 1994 students living in the United States donated $9,050 to Engineering College of AMU. Our association is proud of organizing landmark programs that includes International Mushairas of 1975, 1983, 84, 85, 86, 89, and 2020. In addition to that, the other programs, Ghazal Ki Kahani, Tumhari Amrita Play, Jashne Kaifi, and other programs as you see in this slide. And the two other programs which were landmarks were the bicentennial celebration of the Sir Syed Ahmad Khan in the year 2017 and centennial celebration of AMU in the year 2020. As you know, we are going through a tough time with the COVID-19 pandemic. In these difficult times, we collected over $60,000 in COVID relief funds. Through that, we have helped many people across India with the ration kits and vocational trainings in the cities of Lucknow,
Aligarh, Bombay, Faizabad, Gorakhpur, Jamshedpur, and Calcutta. And we have also donated $22,284 for the installation of the oxygen plant and ICU upgrade at the AMU campus. Within the past few years, we have organized two major events, as I mentioned in the previous slide. The first one is the bicentennial celebration of Sir Syed Ahmad Khan in the year 2017, and the second one is the centennial celebration of AMU by organizing several events. We had bicentennial celebrations in which we organized seminars on the life of Sir Syed Ahmad Khan, and we had books exhibition and a short play on the life of Sir Syed Ahmad Khan. Coming to the centennial celebration that lasted for 6 weeks in the year 2020. Among them, we have inauguration function where Aligarh movement around the world and international Mushaira and 100 years of science at AMU, Aligarh ki kahani tasviron ki zubani programs were among them. And coming to the international Mushaira at centennial celebrations, we invited, along with the 24 organizations from 4 continents, we invited the living legendary poets of the subcontinent. This international Mushaira was a great success as well. With this brief introduction and overview of the Aligarh Alumni Association, Washington, D.C., I once again welcome you to the annual Sir Syed Day event. Now I request Mr. Afzal Usmani to take over the podium and continue with the program. Mr. Afzal Usmani. बहुत बहुत शुक्रिया अकबर भाई, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि उन्होंने बताया अपनी लास्ट स्लाइड में, वी ऑर्गेनाइज अ सेंटेनियल सेलिब्रेशन लास्ट ईयर इन 2020 एंड वी डिड अ 6-week लॉन्ग प्रोग्राम। आमतौर से हमारे नई नस्लों को या नए लोगों को अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो शिकायत होती है कि अलुमनाई एसोसिएशंस जो हैं वो सिर्फ इस तरह के प्रोग्राम करती हैं, उसके कोई नताइज नहीं होते। तो मैं जैसे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है, हमारे प्रोग्राम नताइज खेज होते हैं और एक कम्युनिटी बिल्डअप होती है जिसकी वजह से और भी अच्छे काम जो है वो होते हैं। जैसे कि सबसे छोटी मिसाल, लास्ट ईयर जो सेंटेनियल सेलिब्रेशन में हमने एक स्पोर्ट्स का सेशन किया था। आमतौर से अलुमनाई एसोसिएशन स्पोर्ट्स वगैरह पर कोई प्रोग्राम नहीं करती हैं। ये हमारे खुशकिस्मती सी के कुछ सीनियर से स्पोर्ट्समैन जो अलीगेरियन थे उनके ईमा पर हमने ये प्रोग्राम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस कोशिश की वजह से एक ग्रुप तश्कील में आ गया और वो लोग बहुत क्लोजली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं ताकि फिर से स्पोर्ट्स का वो कल्चर अलीगढ़ में जो परवान चढ़ा था जिसमें बहुत सारे लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन पैदा हुए थे, उस पर वो दोबारा काम कर सके। बहरहाल एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अकबर भाई। आज का प्रोग्राम जैसा कि मैं स्लाइड शुरू कर रहा हूँ। स्लाइड दिखाई दे रही है आपको? जी जी दे रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ जो है तहजीब और सकाफत का एक मरकज रहा है और हजरत मोहानी से लेकर शहरियार साहब तक एक शायरी का बहुत लंबा सा सफ़र सबको मालूम है। ये अलीगढ़ ही की देन है जिसको मौलाना शिबली नुमानी ने खुद अपनी ज़ुबान से कबूल किया कि अगर मैं अलीगढ़ ना आता तो सिर्फ मौलवी शिबली रह जाता। बहरहाल इस दयार से बहुत बड़े बड़े शायर, अदीब, फनकार, कलाकार जो है वो निकले हैं और हमारी खुशकिस्मती कि आज उनमें से 2 फनकार हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं बहुत लंबी तमहीद तो नहीं बांधूंगा और आप सबके सामने आज एक सफ़र पेश किया जाएगा जो अलोर ऑफ अलीगढ़, एक्सप्लोरिंग द मैजिकल पोएट एम्बियंस ऑफ शहर तरब, जो मजाज का शहर तरब अलीगढ़ है, उसके बारे में बात की जाएगी। और इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ मैं चंद नाम लूँगा। जैसा सभी जानते हैं कि अलीगढ़ का एक मायनाज किरदार रहा है, ख़ासकर उर्दू ज़ुबान पर, उर्दू शायरी और अदब पर, जिसमें हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा अदबी अवार्ड, लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ है, उर्दू में 4 लोगों को मिला है। उन 4 में से 3 का ताल्लुक अलीगढ़ से है, कुर्रतुल ऐन हैदर, अली सदार जाफरी और शहरियार साहब। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारे जो 2 ख़ास मेहमान आज हमारे बीच में मौजूद हैं,
اس میں سب سے پہلے ہما خلیل صاحبہ، بہت بہت خوش آمدید ہما آپا. یہ علی گڑھ میں میری کنٹمپریری بھی رہی ہیں. الگ بات ہے ملاقات کبھی نہیں میری ہوئی، لیکن حال ہی میں ان کو پڑھنے اور سننے کا موقع ملا مجھے، اور بے ساختہ زبان سے بات نکلی کہ واقعی اپنے والد مرحوم پروفیسر خلیل الرحمان اعظمی صاحب کی حقیقی جانشین ہے یہ. ہم آپا ایک آتھر بھی ہیں. انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لٹریچر میں گریجویشن کیا، ٹرانسلیشن بھی کرتی ہیں، اور ایک ایڈیٹر ہیں بزم ادب اردو کی، جو خواتین کے ویو پوائنٹس کو اور اس کے کنٹریبیوشنز کو اراؤنڈ دی گلوب شیئر کرتی ہے. چھوٹی چھوٹی سٹوریاں، کہانیاں، قصے اور وہ بھی لکھتی ہیں. اور ہر لیٹسٹ لٹریری ورک مینی سمرس اپارٹ جو ترقی پسند تحریک میں خلیل الرحمان اعظمی صاحب کا کام ہے، اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. She is also a member of the advisory board of Rekhta, the largest online website for Urdu language and literature. And she is also currently writing on the creative contents for audio-visual media on the lives of Urdu poets. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ان کی کتاب الور آف علی گڑھ دا پوئٹک جرنی آف یونیورسٹی سٹی آئی ہے، جو مختلف جگہوں پر موجود ہے. آپ اس کو کچھ اس کے گلمس جو ہیں وہ ریختہ پر بھی موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دبئی میں بھی وہ کتاب اویلیبل ہے، یہ کانٹیکٹ ڈیٹیل دی ہوئی ہیں. علی گڑھ میں بھی اسٹوڈنٹس کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ کے ساتھ علی گڑھ میں وہ کتاب موجود ہے. امیزن انڈیا پر بھی یہ کتاب موجود ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ یہ ریختہ پر بھی موجود ہے، اور یو ایس میں، انڈیا میں، یو کے، کینیڈا، سبھی جگہوں پر دستیاب ہے. اس کے بعد جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی رسم ہے. مظفر علی صاحب، بہت تہ دل سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم. مظفر علی صاحب علی گڑھ کے سائنس گریجویٹ ہیں، 2005 میں پدم شری ملا. آپ فیشن ڈیزائنر بھی ہیں، اور جو ان کی مشہور فلمیں ہیں ان کا میں نے حوالہ یہاں دیا ہے، گمن، امراؤ جان اور آگمن. امراؤ جان کے بارے میں بہرحال میں تنقید کے مقصد سے نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے جب یہ پرانی امراؤ جان ریکھا والی ہے، نئی نسلوں کے لیے تعارف کرا دوں میں کہ یہ ریکھا والی امراؤ جان کی ہم بات کر رہے ہیں. اور میرا ذاتی واقعہ یہ ہے کہ جب میں نے نئی امراؤ جان دیکھی اور بمشکل 10-15 منٹ دیکھنے کے بعد میں گوارا نہ کر سکا اس کو دیکھنا. میں نے اس کو بند کر کے دوبارہ پرانی امراؤ جان دیکھی تاکہ میرا ذائقہ برقرار رہے. بہت بہت خیر. مظفر علی صاحب ایک آرٹسٹ بھی ہیں. یہ اس کے کچھ جو ہے گلمس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ میرے لیے سرپرائز، مجھے اس بارے میں بالکل واقفیت نہیں تھی. ہم آپا نے بتایا نا، اور یہ کچھ اس کے وہ ہیں. مظفر صاحب فیشن ڈیزائنر بھی ہیں، اور یہ ان کے کچھ کلیکشن میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں. رقص برائڈل کلیکشن، ٹریڈیشنل کلیکشن، اور ماشاءاللہ ورسٹائل پرسنالٹی کے مالک ہیں. میں بہت تہ دل سے آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس شعر کے ساتھ اسٹیج ہماپا کے حوالے کرتا ہوں کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. ہما خلیل صاحب. بہت شکریہ افضل. اور آپ جب آپا کہتے ہیں تو بہت ہی زیادہ الیٹڈ فیلنگ ہوتی ہے. That's one for sure. السلام علیکم، آداب اینڈ گڈ ایوننگ ایوری ون. اینڈ سو چلیے آج ہم لوگ اس ایرا میں چلتے ہیں جو اس کتاب کا موضوع ہے، اور جو کہ انسپریشن بھی تھا میرے لیے یہ کتاب لکھنے کے لیے. تو وہ باتیں، وہ یادیں، وہ چہرے، وہ آوازیں جنہوں نے علی گڑھ کو وہ آوازیں جن میں علی گڑھ بیسیکلی، جن آوازوں سے علی گڑھ ہمیشہ سے گونجا ہے، اور جہاں پہ رہ کے شعر و شاعری، نغمے، گانے اور فلمی گیت اور کہانیاں اور طنز و مزاح سبھی طریقے سے ایک پوری جنریشنز کی، نہ کہ صرف انڈیا میں بلکہ پورے سب کانٹیننٹ میں، پوری دنیا میں نرچرنگ ہوئی ہے. وہ ساری آوازیں جو تھیں، جو علی گڑھ سے ایک زمانے میں اٹھ رہی تھیں، تو علی گڑھ ان آوازوں سے چہک رہا تھا جس کی گونج آج بھی وہاں کے در و دیوار میں سنائی دیتی ہے. علی گڑھ ایک عرصے تک ان آوازوں سے چہکا ہے جس کی گونج یہاں وہاں آج بھی در و دیوار سے سنائی دیتی ہے، اور وہاں کی ہوا میں آج بھی اس کی خوشبو کھلی ہوئی ہے. حال ہی کی وہ آوازیں جن سے ہندوستان کا ہر فرد جبکہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج کے بننے پہ اعتراض کر رہا تھا، تو حالی نے علی گڑھ کو مسدس حالی، اپنی مشہور مسدس حالی سنانے کے لیے پہلا پلیٹ فارم چوز کیا، جس سے کہ مسلمان، خاص طور سے مسلمان قوم کے لوگوں کو جو کہ علی گڑھ یونیورسٹی بننے پہ اتنا زیادہ اعتراض کر رہے تھے، ان کو اندر سے ایک بیسیکلی ہر فرد کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا.
نہ علمی مدارس میں ہیں ان کو پاتے، نہ شائستہ جلسوں میں ہیں آتے جاتے، یہ میلوں کی رونق ہیں جا کر بڑھاتے، پڑھے پھرتے ہیں دیکھتے اور دکھاتے، کتاب اور معلم سے پھرتے ہیں بھاگے، مگر ناچ گانے میں ہے سب سے آگے۔ یہ اس دور میں دور بیٹھے اکبر الہ آبادی کی آوازیں تھیں جو علی گڑھ کو اپنے مذاق کا نشانہ بنائے ہوئے تھی۔ اس وقت بھی اکبر کی اس خلافت میں جو ظرافت کا مزہ ہے وہ علی گڑھ والے جانتے تھے۔ مسجد کا ہے خیال نہ پروائے چرچ ہے، جو کچھ ہے بس اب تو کالج و ٹیچر میں خرچ ہے۔ جب علی گڑھ کی محفلوں میں حسرت موہانی انقلابی نغمے گائے اور اپنی انگریزوں کے خلاف رائٹنگز کی وجہ سے علی گڑھ کی سینٹرل جیل میں قید تھے اور وہاں سے بیٹھے بیٹھے اپنا قلم چلا رہے تھے اور باہر اسٹوڈنٹس کو انسپائر کر رہے تھے، جو ان کی سب سے اٹرنل لائنز جو کہ بہت بعد میں مشہور ہوئی، اس وقت وہ پہلا پلیٹ فارم تھا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا کہ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ تو جب جوش، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب جوش اپنے جوشیلے نغموں سے پورے ہندوستان میں چھائے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ میں وہ علی گڑھ کے کانوکیشنز میں اپنے طنزیہ جملے بھی کہنے سے باز نہیں آ رہے تھے کہ چھلتا ہے گلا تو چھل جائے، لہجہ صاحب سے اپنا مل جائے۔ اس وقت بھی ان کے اس طنز و مزاح پہ علی گڑھ والے زوردار تالیوں سے ان کو سراہ رہے تھے۔ تو یہ اسی زمانے میں جگر مراد آبادی اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور اپنے ایک لاپرواہ اور لاؤبالی سے انداز میں اپر کوٹ میں اور نمائش میں علی گڑھ کی مشاعرے سنا رہے تھے اور اس میں خاصے پاپولر ہو رہے تھے، اور اپنی پہلی کتاب، پہلا شعری مجموعہ چھپانے کے ارادے کر رہے تھے جب شہید سے مجاز ہو کر اسرار الحق علی گڑھ آئے تھے۔ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب سردار جعفری اور مجاز دونوں جو کہ ٹینس کے ماہر کھلاڑی تھے، علی گڑھ کے ٹینس کورٹ میں پہلی بار ملے اور پھر ٹینس بال سے ایکسچینج کرنے کے بجائے شعر ایکسچینج کرنے لگے۔ ابھی سردار جعفری سرخ آندھی کی نظر نہیں ہوئے تھے اور مجاز کے ساتھ کوچے جانا کے چکر ہی لگا رہے تھے۔ کام اب کوئی نہ آئے گا بس ایک دل کے سوا، راستے بند ہیں سب کوچے قاتل کے سوا۔ شکیل بدایونی علی گڑھ نمائش کے پورے مہینے روزانہ علی گڑھ نمائش میں نہ جانے کو نمائش کی توہین سمجھتے تھے۔ وہ نمکین آغاز شب اللہ اللہ، نمائش کی وہ تاب و تب اللہ اللہ، وہ باب مزمل پہ جشن چراغاں، فلک پر ہو جیسے ستارے درخشاں۔ اختر حسین رائے پوری اور رشید احمد صدیقی جلوگر تھے۔ منٹو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے دوستوں کو اداس چھوڑ کے علی گڑھ سے جا چکے تھے۔ اختر شیرانی کا بول بالا تھا، حسن و حجاب کا زمانہ تھا، انگریزی حکومت کو ختم کرنے کی جد و جہد تھی، رومانس اور ریولیوشن دونوں اپنے عروج پہ تھے۔ انہی غم کی گھٹاؤں سے خوشی کا چاند نکلے گا، انہی غم کی گھٹاؤں سے خوشی کا چاند نکلے گا، اندھیری رات کے پردے میں دن کی روشنی بھی ہے۔ لیلا اور سلمہ جب جانثار اختر کی لوری میں بیٹھ کر گرلز کالج جایا کرتی تھی، جہاں کی اسٹوڈنٹ رشید جہاں کو ہندوستان کی پہلی عورت جس کی رائٹنگز پہ بین لگایا گیا ہو کا خطاب ملنے کی وجہ سے عصمت چغتائی جو کہ وہاں کی دوسری اسٹوڈنٹ تھی آلریڈی اپنا آئیڈیل مان چکی تھی۔ سارا عالم گوش بر آواز تھا، مجاز کے مخصوص ترنم انہی کی آواز میں سننے کے لیے گرلز کالج کے مشاعرے میں ان کا بےتابی سے انتظار تھا۔ ایک طرف عشق مجازی کا خمار، دوسری طرف آل احمد سرور کا نشہ چھایا ہوا، ان کا سرور جو دلوں کو منور اور دلوں کو سرشار کر رہا، جو دماغوں کو منور اور دلوں کو سرشار کر رہا تھا۔ جب معین احسن جذبی موت کا فسانہ سناتے سناتے اپنے غم کو جذب کرنا سیکھ گئے تھے اور ملال سے جذبی ہو گئے تھے، جب وہ مجاز کے ساتھ رات دن دوستی کی کشتی میں سوار عشق کے دریا کو پار کر رہے تھے کہ دنیا سنے تو قصہ غم ہے بہت طویل، جو تم سنو تو قصہ غم مختصر بھی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب راہی معصوم رضا، خلیل الرحمن اعظمی اور شہریار اپنے بوہیمین رنگ سے علی گڑھ کی فضا میں اپنا بوہیمین رنگ گھول رہے تھے، اور باقی ہندوستان میں علی گڑھ کو دیکھ کر
اور باقی ہندوستان میں علی گڑھ کو دیکھ کر رشک زدہ دلوں کو اگر کوئی فکر تھی تو کسی کا ترنم اڑانے کی تو کسی کا شیر چرانے کی. دلوں کی فضا بدلنا ہو یا کہ ملک کی، علی گڑھ ہمیشہ پیش رہا ہے. آئیے چلتے ہیں اسی میجیکل ایمبینس میں، اسی دور میں جہاں سے نکل کر جہاں جس ہوا کو ابزارب کر کے وہاں کے پروانے آج بھی پوری دنیا میں تہذیب و تمدن کے چراغ جلا رہے ہیں اور آگے بھی جلاتے رہیں گے. اب ہمارے ساتھ مظفر بھائی ہیں. میں نے تو اس ایرا کو جس کے بارے میں یہ سب کچھ کہا، اس کے بارے میں پڑھا، تھوڑا محسوس کیا، تھوڑا بہت اپنے ابا خلیل الرحمن اعظمی اور چچا کی زندگیوں کو دیکھ کے کچھ ابزارب کیا. لیکن وہ سب کچھ ایسا، جب تک کہ میرا ایرا شروع ہوا تو وہ سب کچھ ایک ہلکی پھلکی ڈکلائن کے اوپر آلریڈی آ چکا تھا. مظفر بھائی اس ایرا میں خود موجود تھے اور ان سب لوگوں کے میں سے کافی لوگوں کے ساتھ ان کا وقت گزرا، ان کی دوستیاں ہوئیں، ان سے انہوں نے انسپریشن حاصل کیا. تو یہ وہاں خود موجود تھے، ان کی زبان سے سننا اس میں ایک الگ ہی بات ہوگی. میں آپ کو مظفر بھائی کا، افضل نے تو انٹروڈکشن دیا ہی ہے، لیکن میں کس نظر سے مظفر بھائی کو دیکھتی ہوں، what is my perspective of him, that I'm going to say a few words about that. So Muzaffar Ali is a poet by heart, a filmmaker by profession, and artist by nature. Muzaffar Bhai, who studied geology at AMU in 1962, is an epitome of an all-encompassing creativity of a true Alligerian. مظفر بھائی کی فلم گمن دیکھ کر فیض نے یہ الفاظ کہے. مظفر علی's film Gaman is a poem in visuals. Its muted eloquence, its tragic lyricism, it's deeply perceptive. It's sensitively conceived and truthfully captured slice of reality around us. The beauty and the heartbreak of the human situation in town and country makes it a sheer delight, a veritable tour de force. And upon seeing Muzaffar Bhai's art, M.F. Hussain commented that he should have been a painter instead of a filmmaker. What I have seen in past years that I have known him, Muzaffar Bhai's hafiza of the masterpieces of Urdu poetry, his understanding of music which led him to create Raqs al-Ismail, the most aesthetically selected and sung ghazals of Abida Parveen, his ideation of Wajid Ali Shah Festival in Lucknow and Jahan Khusro in Delhi, his very old composition about 30 years ago, Ghazal Mere Sheher Mein, in which he has captured the melody of three Aligarh poets, Rahi Masoom Raza, Khalilur Rahman Azmi, and Shahryar, in the voice of Salma Agha. The three poets who were together at the same time in Aligarh, they were great poets, close friends, and were an integral part of the golden era of Aligarh. And then Muzaffar Bhai's own writings are lesser known facts that I have witnessed closely in the past few years. Basically, with all this, one can decipher that Muzaffar Bhai lives a poetic life each moment, from collecting fallen leaves of a tree from his morning walk, drying them through the day, to pasting them as feature on his art and calligraphy, to being lost in the world of poetry, writing script on the life of the great poet Rumi, to always ideating something creative. Wo Jahan Khusro ho ke Anjuman Dil. All day, in between all this, he's working with watercolors, depicting Karbala on canvas. Muzaffar Bhai's imagination is rich beyond words. वो small scale industry artisans और craftsmen को support करना हो, दस्तकारी पे फिल्म बनाना हो, मुजफ्फर भाई की creativity के हर पहलू में कोई ना कोई चीज का invention या पुरानी चीज की discovery होती है. इनकी last film जानिसार भी 1857 revolt से inspired थी. He lives by the inspiration that another Alligerian, his close friend and his favorite poet, Rahi Masoom Raza, said simply in these lines long ago. ये चिराग जैसे लम्हे यूं ही राएगा न जाएं, ये चिराग जैसे लम्हे यूं ही राएगा न जाएं, कोई ख्वाब देख डालो, कोई इनकलाब लाओ. अपनी बुक के लिए हमें लगा कि मुजफ्फर भाई से ज्यादा मुनासिब कोई दूसरा नहीं हो सकता, जिसमें वो क्रिएटिविटी, वो तख्लीकी मिजाज हो, से जिंदगी बसर करने की इतनी सलाहियत मौजूद. And I will ever be grateful to him to have poured his heart out about his intimate associations with Aligarh, that led him to live a creative and poetic life throughout, and that the credit he gives is to that poetic ambience which is the hallmark of AMU. As Muzaffar Bhai said in his postscript that Aligarh is all about associations. My Aligarh was the people I met. A simple and short train journey in 1962
that changed the alchemy of his life from a city of beauty, that is Lucknow for him, to the city of dreams, that is Aligarh. How beautifully these names are given to Lucknow and Aligarh. Muzaffar Bhai ne hamesha kaha ki Aligarh is a backbone of his creative journey. He learned to understand life, express life directly and indirectly at Aligarh. It made him a soft man of steel who would wield his sword with his heart. On to Muzaffar Bhai now. हम आपने मैं इस काबिल हूँ नहीं कि इसके आगे कुछ कह सकूं, लेकिन इतना जरूर है कि अलीगढ़ में जो मेरा वक्त गुजरा तो वो एक बहुत ही मामूली हकीर ऑब्जर्वर की हैसियत से गुजरा। मैं कुछ अलीगढ़ में रह के कुछ नहीं कर पाया। अलीगढ़ में रह के मैं सिर्फ पहले तो अपने माजी को थोड़ा सा इरेज किया, फिर जो मैंने साइंस को लेके चला था उसको मैंने किनारे रखने की कोशिश की, और फिर मैंने ये जो क्रिएटिव जायंट्स थे अलीगढ़ के उनको बहुत ही एक फ्रॉम अ वेरी लो एंगल दे वर लाइक टावरिंग फिगर्स फॉर मी। तो मेरा अलीगढ़ जो था वो एक बहुत ही एक मामूली ऑब्जर्वर का था। हम थे, हमारे दोस्त थे असगर वजाहत, हम दोनों जो थे वो अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस रोज सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस जो है उनकी कोई अहमियत नहीं अगर आप उनको डेली सेलिब्रेट ना करें किसी के साथ। या तो लिख ले आदमी, लेकिन लिखने से ज्यादा मजा उनके बारे में बातचीत करने से आता है, और उस बातचीत से बहुत सी चीजें निकल के आती हैं। आपका मजाक निकल के आता है, आपका जहन के तेवर पे धार पड़ आती है। तो असगर और हमने मिलके बहुत लोगों को गहराई से समझने की कोशिश की, और वो लोग जो थे वो मतलब एक तरफ तो जायंट्स थे जैसे राही साहब हुए या शहरियार साहब हुए या आपके वालिद हुए, तो या फिर बहुत ही मामूली लोग जिनके पास कुछ नहीं था। वो सिर्फ इतना था कि हमको शाम को एक प्याली चाय मिल जाती थी उनसे और एक सिगरेट मिल जाती थी, तो हमारी शाम बन जाती थी, और हमें एक उनको झेलने का एक मादा पैदा हुआ। तो झेलने का मादा जो है वो भी एक अलीगढ़ की एक बहुत बड़ी देन है। बहुत कम लोग जो हैं वो झेल पाते हैं। इत्तेफाक से हम लकी कि मैंने झेलना सीखा अलीगढ़ में, और झेलने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि झेलने के बाद जो असगर की हमारी गुफ्तगू होती थी वो बड़ी जबरदस्त होती थी। फिर वो जो आदमी जिसको झेलते थे हम, वो एक धीरे धीरे करके एक बड़ा भारी हीरो बन जाता था। तो एक तरफ जो असली हीरो थे वहां अलीगढ़ के वो, और दूसरी तरफ जो हमें चाय पिलाने वाले हीरो थे वो, तो वो एक जिसे कहना चाहिए इट शार्पन्ड आवर क्रिएटिव perception of the human nature and human beings. I think that's why I probably couldn't do anything there. Because all these people slowly became characters of things that one would write upon. I mean, जैसे गुलाम हसन जो एक टैक्सी ड्राइवर है गमन का, वो वहाँ का कोई अदना लड़का होगा जो कहीं से आया होगा, वहाँ भी सारा अपना कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा होगा। तो उसी तरीके से I mean I could put myself in the position of the dispossessed, and putting yourself in the position of dispossessed I think is a very important challenge of art, because if you cannot do that and if you're just gloating in your own ego or gloating in your glory or gloating in your pain, then I don't think you touch people to that extent. मुझे लगा ये जी बिल्कुल। और आई थिंक उमराव जान भी जो आपका इंस्पिरेशन था, वो शहरियार पढ़ाते थे उमराव जान अलीगढ़ में, तो कुछ उसका भी एक आपका एक कनेक्शन तो है ही। हर चीज का कनेक्शन हमारा अलीगढ़ से है। अब जब मैंने वो जानिसार बनाई तो उसमें देखिए राही साहब ने जो हमारे साथ हमारे ऊपर एहसान किया है, मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों ने किया। उन्होंने हमें 1857 को जीने का एक तरीका बताया, और उनकी जो एक आखिरी नज्म थी गोमती, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो मैंने उसका प्ले बनाया। पहले वो प्ले मैंने बनाया कि लॉरेंस वो मेयो स्कूल राजस्थान में वहाँ की लड़कियों से परफॉर्म कराया, और वहां पर वो लोगों जब उसको देखा उन्होंने
बच्चियों ने एक्ट किया, बच्चियों ने सब कुछ किया, तो बूढ़ी बूढ़ी जो वहाँ महारानियां और ये सब बैठी थी वो सब ज़ारों कतार रो रही थी। मैंने कहा आपका इन सबसे लेना देना क्या है? तो पहले देखो हम राजस्थान के जहाँ के हैं वहाँ हमको नहीं मालूम था कि जो हमारा आदमी जा रहा है वो शाम को खैरियत से लौटेगा या नहीं। तो इसमें जो राही साहब ने दर्द पकड़ा है वो बहुत नायाब दर्द है। तो ये राही साहब का एक जो जज्बा था दर्द पकड़ने का वो बहुत नायाब था। वो he was a very objective man, and I think what he did with 1857 is what inspired me to do जानिसार। जानिसार में मैंने राही साहब का ही कलाम लिया और वाजिद अली शाह का कलाम लिया। तो ये दो एक्सट्रीम कलाम को लेके मैंने एक स्क्रिप्ट की मीटिंग की और एक इथॉस को पेश करने की कोशिश की। तो ये सारा कुछ जो भी मुझको मिला है, चाहे गमन हो या उमराव जान हो या अंजुमन हो, सब अलीगढ़ से सबसे बड़ा तोहफा तो मुझे शहरियार ही मिले। आई थिंक शहरियार से बड़ा तोहफा मुझे अलीगढ़ से कोई नहीं मिलेगा। और शहरियार ने जो हमारे साथ काम किया है, जो हमने उनके साथ काम किया है, वो उसके पर अगर कोई जरा गहराई से सोचे तो बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने की जो मतलब मंजर आम पे नहीं आ पाई है, लेकिन हमें मालूम है उन्होंने क्या किया है हमारे लिए, मतलब स्क्रिप्ट से लेके और तनकीद और पोइट्री लिखना। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी रिच इनरिचिंग एक्सपीरियंस। और उमराव जान जो कि उर्दू की पहली नॉवल थी और उसको हर खासवान तक पहुंचाना कि ये एक अवध का कल्चर था, उमराव जान कौन थी, क्या था उस वक्त का पूरा जो एक माहौल था, उसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है। बिकॉज अदरवाइज तो उमराव जान नॉवल होती, उर्दू सब जानते, उर्दू पढ़ने वाले जानते, लेकिन उसको हर खासवाम आज जानता है कि उमराव जान क्या थी, अवध का वो क्या कल्चर था। वो सबसे पहले मुजफ्फर भाई ने डिपिक्ट किया और बहुत एक अरसे के बाद इन्होंने उस उमराव जान के थ्रू शहरियार ही की गजलों के साथ उर्दू में दोबारा से फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में गजलों का ट्रेंड शुरू किया। एक अरसा पहले तो शुरू में होती थी गजलें, एक बहुत लंबा पीरियड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा गया जिसमें कोई गजलें नहीं होती थी। उमराव जान के बाद से सालों तक जो फिल्म आती थी उसमें एक गजल जरूर कोई ना कोई गा रहा होता था, या तो जगजीत सिंह, तो कभी वो पंकज उधास, तो कभी कोई, तो कभी कोई, एक गजल का ट्रेंड हर फिल्म में शुरुआत हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है टू दी फिल्म इंडस्ट्री, that you have actually created a new trend in this that way. And और आप कुछ कहना चाहेंगे? बताएं। अब्दुल्ला भाई कुछ याद है आपको? जी, अब्दुल्ला भाई तो अभी बहुत पकड़ में आने वाले हैं। अब्दुल्ला भाई ऐसे नहीं छोड़े जाएंगे। अब्दुल्ला भाई भगा के छोड़ देते हैं। तो बेसिकली आइडिया जो किताब का था वो इसी तरीके के लोगों को, मुजफ्फर भाई को और बहुत से ऐसे लोगों को देख के मुझे आया कि अलीगढ़ की सरजमीन में भाई वो कौन सा ऐसा टर्फ था जिसमें इतनी सेंसिबिलिटीज को प्रोवोक किया इतने लोगों की, और ना सिर्फ शायरों की, बाद में कितने सारे लोग, जैसे अभी आपके सामने ही लोग बैठे हुए हैं, इसमें से अफजल हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, कितने लोगों को प्रोवोक किया कि भाई वो कुछ भी प्रोफेशन में हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो उर्दू से किसी ना किसी तरीके से एक उनका कनेक्शन, एक उनका राब्ता, एक उनका जब्त बना रहे। तो ये एक जो अलीगढ़ की सरजमीन में खासियत थी, ये हमेशा ही जाके मुझे लगता था कहीं भी जाओ अलीगढ़ वालों की जबान इतनी अच्छी है, अलीगढ़ वालों का प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा, और ये नहीं कि वो सब उर्दू पढ़े हुए या उन्होंने वहां से उर्दू में कुछ करा हो, कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है तो कोई किसी फील्ड में है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उर्दू उसकी बहुत अच्छी है, वो कुछ ना कुछ शेर व शायरी में जरूर इंटरेस्ट ले रहा है, खास तौर और खाली ऐसे ही एक आध शेर सुनाने वाला इंटरेस्ट नहीं, बल्कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स, बड़े बड़े एसोसिएशंस पूरे मतलब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर कर रहे हैं काम, और कुछ अपने पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एक तरफ कुछ और कर रहे हैं, एक तरफ शेरी मजमूए छप रहे हैं, जैसे कि अब्दुल्ला भाई हैं, साइंटिस्ट हैं, 2 शेरी मजमूए आ चुके हैं, अफजल हैं, इंजीनियर हैं, पता नहीं कितनी चीजें इन्होंने लिख दी हैं, इंटरनेट पे जाइए तो इनके ढेरों आर्टिकल सब उर्दू से रिलेटेड है, जबकि इनका फील्ड से इससे कोई वास्ता नहीं है। तो ये सारी इतने बहुत से लोग हैं ऐसे अलीगढ़ के जो कि अभी भी वो सब चीजों को, उन रिवायतों को, उस कल्चर को अभी भी पकड़े हुए हैं, और यही एक बहुत बड़ी चीज थी जिसकी वजह से शुरुआत में अलीगढ़ की जो मुखालफत भी हुई, जब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खुला और वहाँ पे अलीगढ़ में इस्टेब्लिश हुआ, तो
تو جتنے بھی ہندوستان میں لوگ تھے ان کو بس یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اپنی زبانیں، ہماری جو عربی، فارسی، اردو زبانیں ہیں، ہمارا اتنا زبردست تلفظ ہے، ہمارا جو پورا کلچر ہے وہ سب ختم ہو جائے گا ویسٹرن ایجوکیشن سے۔ لیکن یہ علی گڑھ میں ایک خاص طور سے سر سید نے شروعات سے ہی ایسا ماحول رکھا کہ یہ سارے ویسٹرن ایجوکیشن اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو یہ پرانا ٹریڈیشنل آرٹ آف پوئٹری اور سارے وہاں پہ جو پرانی چیزیں ہیں اس کا بھی پورا کا پورا رواج ساتھ میں قائم رہے۔ تو شروعات میں جب پورا ہندوستان ایک ہی طرف جا رہا تھا، سب انگلش سیکھ رہے تھے تو سب انگریزوں کی تقلید میں لگ گئے تھے، تو علی گڑھ میں ڈر اسی بات کا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ سب جب ایک راستے پہ جا رہے تھے تو علی گڑھ نے اس وقت ایک منفرد راستہ اختیار کیا جس میں کہ ویسٹرن ایجوکیشن اور اردو اور عربک اور یہ اس طریقے کی پرانی زبانیں اور جو کلچر تھا اس کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے وہاں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور انگلش ایجوکیشن دی۔ اسی کی وجہ سے جو ایک علیگیرین ہے آج اس میں ایک یونیکنیس ہوتی ہے، ایک خاص بات ہوتی ہے، جو مرجر ہوتا ہے، جو کمبینیشن ہوتا ہے، ایک امتزاج ہوتا ہے ان دو چیزوں کا، جو کہ ایک بہت ہی ریئر کوالٹی ہے۔ تو اس کی یہ ایک میرا آئیڈیا تھا کہ اس چیز کو ایکسپلور کیا جائے، اور پھر جب اس میں گئے تو پھر ایک چیز سے دوسری چیز، پھر اسی سے تہذیب، پھر اسی سے ہیومر، پھر علی گڑھ کی لوگ جو وہاں پہ بیسیکلی جن لوگوں نے وہاں پہ اتنے دنوں تک رہے اور شعر و شاعری کری، کسی نے علی گڑھ کی اس میں کرٹیسزم میں، کسی نے اپریسیشن میں، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں اتنا ایک لائک خزانہ ہے یہ پورا۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا کوئی بھی شہر نہیں ہے جس کی ہسٹری پوری پوئٹری میں لکھی جا سکتی ہے سوائے علی گڑھ کے۔ الگ الگ قسم کی پوئٹری الگ الگ چیزوں پہ تو لکھی جا سکتی ہے، لیکن علی گڑھ کی تھرو آؤٹ شروع سے لے کے آج تک اگر آپ چاہیں تو پوئٹری میں پوری ہسٹری دیکھ سکتے ہیں۔ علی گڑھ کو پوری طریقے سے صلواتوں سے بھی خوب نوازا گیا اور علی گڑھ کے قصیدے بھی خوب پڑھے گئے، تو دونوں طریقوں میں خوب تر علی گڑھ کو مطلب پورا کنٹریبیوشن علی گڑھ کو ملا۔ اچھی بڑے اردو کے ناموں سے بڑے اردو کے اسٹالورٹس تھے، وہ اس کی تنقید میں بھی خوب لکھ رہے تھے، صلواتیں بھی اسے علی گڑھ کو خوب سنا رہے تھے، اور خوب قصیدے بھی علی گڑھ پہ لکھ رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی چیز ہے جس کو کہ ایک پوئٹک جرنی ہے بیسیکلی، شروع سے لے کے اکبر الہآبادی اور جوش ولی آبادی اور شکیل بدایونی اور مجاز، اور مطلب ایک انگنت نام ہے جو کہ ایک چلتے چلے جا رہے ہیں علی گڑھ کی پوری کہانی بتاتے ہیں۔ جو اعتراض بھی کر رہے تھے علی گڑھ سے، وہ بھی پورا پوائنٹ اور فوکس اور نوٹس کر رہے تھے علی گڑھ میں چیز، اور اتنا ایفرٹ ڈال رہے تھے کہ اس کو پوئٹری میں لکھ رہے تھے۔ تو یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ مطلب ایک ایسا کچھ تو اٹریکٹ کیا ہوگا اس کی مخالفت میں بھی، کہ علی گڑھ جو تھا وہ ان کو اتنا مجبور کر رہا تھا کہ کم سے کم وہ اپنی طبع آزمائی شاعری میں ہی کرے اس کو لے کے، جیسے کہ اکبر الہآبادی اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے کہ بھئی ہم یہ مکان کالج کے سب مکی ہیں، ابھی انہیں تجربے نہیں ہیں، خبر نہیں ہے کہ کیسے مکان کالج کے سب مکی ہیں، ابھی انہیں تجربے نہیں ہیں، خبر نہیں ہے کہ آگے کیسی منزل اور کیسے جادے، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو اس طریقے سے جب وہ اس طریقے کی شاعری کر رہے تھے تو ان کو انہیں یہ پورا مطلب اسکیپٹسزم اپنا پوری طریقے سے شاعری میں وہ وہاں پہ بیان کر رہے تھے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ سر سید احمد خان جو تھے وہ ان کو اس طریقے کی شاعری کرنے کے باوجود بہت آنر کر رہے تھے۔ جب علی گڑھ سے اکبر رخصت ہوئے تو بہت اس کا افسوس ظاہر کیا انہوں نے کہ بھائی آپ جا رہے ہیں تو مجھے بے حد افسوس ہے۔ تو وہ بھی انہوں نے ایک ٹرینڈ قائم کیا کہ کیسے اپوزیشن کو ڈیل کیا جائے، کہ اس کو ایک دم سے ابرپٹلی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ تو ہمارے خلاف لکھ رہے ہو تو بھیا اچھا یہ کہ یہاں سے چلے جاؤ، اس طرح کا کچھ انہوں نے ایسا ڈسپلے نہیں کیا۔ تو خیر سر سید کی پوری لائف ہی ایسی تھی کہ جب انہوں نے یہ خطبات احمدیہ جو کہ ولیم میر کے جو اپوزیشن میں لکھی، تو وہ ایک انہوں نے ایسے کھلے عام یہ نہیں کہا کہ کتاب میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی لکھی گئی ہے، مجھے ناپسند آئی، اس کے بدلے میں انہوں نے پوری کتاب لکھ دی۔ تو وہ ایک زمانہ تھا جب کہ آپ کسی کی برائی بھی کرنا چاہیں تو اتنا ایفرٹ ڈال کے کرتے تھے، خالی ایک جملہ نہیں کر دیتے تھے کہ بھئی یہ لو تم نے خراب کام کیا تو ہم نے کہہ دیا اور وہ کام ختم ہوا۔ اور اسی وجہ سے بعد میں اکبر نے کہا کہ ہماری باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے بھی۔ تو یہ ایک جو تھا وہ علی گڑھ کا دور تھا جس نے مجھے یہ کتاب لکھنے پہ بیسیکلی انسپائر کیا۔ اور
یہ جو بیٹھے ہیں ہمارے بیچ میں عبداللہ بھائی، یہ پورے جو بیسیکلی یہ نگہبان علی گڑھ کی پوری امریکن ایسوسی ایشن کی پوری علی گڑھ کی روایت کے نگہبان، امریکہ میں منی علی گڑھ کریٹ کرنے کا لٹرلی صحرا ان کو بنتا ہے. تو ان سے میں گزارش کروں گی کہ یہ بھی اسی ایرا میں رہے ہیں، یہ بھی اسی ایرا کا پارٹ ہے جس ایرا کی ہم نے ابھی باتیں کری، اور یہ انفیکٹ مظفر بھائی کے کنٹمپریری بھی تھے، سیم ٹائم پہ ایک ہی ہاسٹل میں تھے دونوں کے دونوں. تو یہ اگر میں آپ سے گزارش کروں عبداللہ بھائی کہ اگر ماضی کے جھروکے سے آج آپ سے کہا جائے کہ آپ پیچھے دیکھیں تو آپ اس نظارے میں سے آپ کی نظر کہاں ٹھہرے؟ یہ ہم نے آپ دونوں کو مدعو کیا تھا کہانی سننے کے لیے. یہ علی گڑھ میں جس کو ایکٹیویٹی کہتے ہیں نا، وہ آپ نے شروع کر دی. آپ میرے یہ بڑا میں بات اچھا کرتا ہوں. ذاکر علی خان صاحب کا نام سنا ہوگا، وہ ہاکی وغیرہ کے پلیئر تھے اور یہ سٹائر لکھتے تھے. چلے گئے تھے پاکستان اور وہاں پہ انہوں نے ضلع نظامی صاحب کے ساتھ مل کر کے سر سید یونیورسٹی قائم کی. اس میں ان کی ایک کتاب میں انہوں نے علی گڑھ کے بارے میں لکھا کہ علی گڑھ جو ہے وہ ماں کا آنچل ہے، باپ کا کاندھا ہے، بھائی کا دست بازو ہے، اور کھیل کا گھر کا آنگن بھی ہے، کھیل کا میدان بھی ہے، اور جہاں نصاب کی کتابوں کے ساتھ ساتھ زندگی کی کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے. تو یہ جو زندگی کی کتاب ہے وہ واقعی جو آپ لوگوں نے بتایا نا، وہ وہاں پہ جو ماحول ہے، وہ اگر آپ کے پاس وٹ نہیں ہے تو آپ علی گڑھ میں زندہ نہیں رہ سکتے. یو ہیو ٹو بی کریٹو اینڈ یو ہیو ٹو بی ویری وٹی. آپ کو اور وہ پہلی ٹریننگ مل جاتی انٹروڈکشن ہی کے وقت آدمی کو. تو یہ پوری لائف کا جو آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو بیان کیا کہ جو ماحول ہے وہ آدمی کو ڈھالتا ہے. اس میں ہم آئے تھے تو ہم کو ٹھیک سے اردو بھی بولنی نہیں آتی تھی، پوربی بولتے بولتے علی گڑھ پہنچ گئے. ڈر ڈر کے لوگوں سے بات کرتے تھے. اور جیسا کہ کہا انہوں نے، یہ ان سے ملاقات ہاسٹل میں تھے، یہ آئے تھے جیالوجی پڑھنے کی، زمین ومین کھود کے سونا انہیں نکالیں گے اس میں سے، لیکن ان کو خزانہ دوسرا مل گیا شاعری کا اور انہوں نے اس کو نکھار دیا. لیکن میرے زمانے میں جو سب سے بڑا نام تھا، جیسا راہی صاحب کا طوطی بولتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں راہی صاحب جو تھے شاید علی گڑھ میں جو وہاں کی رومانی اور ادبی دنیا میں مجاز کے بعد شاید کسی اور کو اتنی محبوبیت اور مقبولیت نہیں ملی، یعنی ڈیزروڈ اٹ. اور بڑے شفیق آدمی تھے. ہم لوگ سلام کر کے بیٹھ جاتے تھے، چائے مل جاتی تھی فری کینٹین میں. اور وہ اتفاق سے میرے چچا تھے ایک، اور وہ بھی اردو ڈپارٹمنٹ میں ایم اے کر رہے تھے، اور اشتاق عابدی صاحب تھے، ان لوگوں سے ان کی دوستی تھی تو ان کے کمرے میں آتے. اینی وے بعد میں ان کا ایک وٹ بتاتے ہیں. ہمارے مہمان تھے راہی صاحب، یہاں آئے، دیکھیے ان کی وٹ کا تو 86 میں وہ مشاعرے میں آئے تھے. تو واپس گئے تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ لوگ ڈاکٹر عبداللہ کہہ رہے تھے، اور میں نہیں جانتا تھا کہ تم ہی ہو، باہر کیف اپنی بیوی سے یہ وہ. پھر یہاں ہمارے ایک وراثت شکو کشمیری تھے، وہ لکھنؤ کے رہنے والے، کہ بھائی تمہارے کشمیری صاحب بہت پسند آئے، اگر وہ عورت ہوتے تو میں دوسرا نکاح کر لیتا نیئر کے اعتراض کے باوجود. اب یہ ان کے اپریسیشن کا ایک طریقہ دیکھیں. تو یہ راہی صاحب کا وٹ، اور جیسا کہ مظفر صاحب نے بتایا کہ ان کی پوری 1857 کی نظم وہ ہم نے سنی تھی. ہم 5ویں 6 درجے میں پڑھتے تھے اعظم گڑھ میں. فراق صاحب نے جب اسی نظم شروع کی تو فراق صاحب کہنے لگے بہت طویل ہے میری جان، وہ اسٹیج چھوڑ کے بھاگ گئے، باہر کے منا کے بلائے گئے. تو میں جہاں تک اس کی بات ہے، آپ کے امریکہ کی بات ہے، وہ دیکھیے جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہم سب علی گڑھ چھوڑ دیتے ہیں، علی گڑھ سے نکل آتے ہیں، لیکن علی گڑھ ہم سے نہیں نکلتا. اور آپ نے حنیف اکبر صاحب کا شعر بھی ایک کوٹ کیا ہے اپنی کتاب میں، جو ہمارے یہاں مشاعرے میں انہوں نے چلے تو آئے ہیں اپنا وجود لے کر، ہم اپنی روح علی گڑھ میں چھوڑ آئے ہیں. تو وہ واقعی تمام لوگ جو نکلتے ہیں وہ علی گڑھ ان کے ساتھ آ جاتا ہے. جب علی گڑھ آ جاتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی آیا، اور یہاں پہ جو اسٹرگل ہوئی وہ اس کی ایک وجہ یہ تھی. میں شاید لمبی بات کر رہا ہوں لیکن 2 منٹ میں
میں آیا تھا بفلو نیو یارک میں, اور وہاں پہ میں ایک ڈیمونسٹریشن دیکھ رہا تھا ویتنام وار کے خلاف, اور اس ہجوم میں پہلی دفعہ بیٹھے بیٹھے ایک اسٹوڈنٹ یونین کی سیڑھی پہ ہم کو یہ نظر آیا کہ جو اجتماعی آواز ہوتی ہے اس میں کتنی قوت ہے. اور اسی وقت علی گڑھ کا ایک بل تھا پارلیمنٹ میں اس کا نام ہم چینج کرنے کا, تو یہ خیال آیا کہ اگر دنیا بھر میں علی گڑھ والوں کے ایسوسیشنز ہوں اور ہم ایک نیٹ ورک بنا لیں تو ہم اپنی اجتماعی آواز سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اس خیال سے وہاں سے وہ خیال پڑا رہا, کیونکہ وہاں 5 لوگ تھے صرف بفلو میں, جب واشنگٹن آئے تو 20-25 لوگ ہو گئے, تو ایسوسیشن بن گئی. لیکن ایسوسیشن بنا کے کچھ کر نہیں سکتے تھے جب تک کوئی کمیونٹی نہ ہو. تو آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ مشاعرہ ہم لوگوں نے شاعری سننے سے زیادہ ایک کمیونٹی کی تشکیل کے لیے ایک وہیکل تھا ہمارے لیے, کہ اس کو استعمال کیا کہ لوگ ایک چھت کے نیچے آئیں اور جہاں وہ اپنے تمام جو بھی چیزیں ہیں جو بانٹتی ہیں آپ کو, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ آپ کی جاگرفی ہو, چاہے آپ کی زبان ہو, وہ سب توڑ تاڑ کر کے وہ لوگ تمام سرحدوں کو ایک چھت کے نیچے بیٹھے اور ملے. اس طرح سے ایک کمیونٹی کی تشکیل ہوئی, اور پھر دھیرے دھیرے رابطے بڑھے, اور پھر یہ چارے مشاعرے جو ہے سارے اس میں پھیلے, اور مشاعروں نے کنیکٹیوٹی بڑھائی تمام لوگوں کی. تو ایک پوری جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے اردو کلچر والی, دیٹ گاٹ کنیکٹڈ تھرو مشاعرہ. تو مشاعرے نے یہاں پہ ایک دوسرا رول پلے کیا تھا. شاعری وغیرہ تو جو بھی بہت سے لوگ اس میں انوالومنٹ کے بعد ہمارے جیسے لوگ بھی شاعر ہو گئے کیونکہ کوئی لکھ کے دینے والا نہیں ملا تھا. تو بہر یہ بات ہے. باقی اور کیا میں آپ لوگ بتائیں اور کچھ. بیسیکلی جیسے مشاعروں کی آپ نے بات کری, تو مشاعروں کا بھی جو علی گڑھ کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ایک تو جیسے کہ علی گڑھ کے اسٹیج پہ اپنا کلام سنائے بغیر اور وہاں سے داد حاصل کیے بغیر کہا جاتا تھا کہ بھائی علی گڑھ میں کہ کوئی بھی شاعر بن نہیں سکتا. جیسے کہ محمد حسن نے ایک جگہ لکھا اپنی کسی کتاب میں کہ علی گڑھ ایک ایسا شہر تھا جہاں شاعروں کی قسمتیں بنتی اور بگڑتی تھی. تو یہ ایک مطلب فیکٹ ہے, ریسرچ بیسڈ بیسیکلی محمد حسن کی لکھی ہوئی ایک لٹریری بات ہے کہ علی گڑھ ایک ایسا شہر تھا جہاں شاعروں کی قسمتیں بنتی اور بگڑتی تھی. وہاں ان کو خوب تعریف بھی ہوتی تھی اور کرٹیسزم بھی ہوتا تھا, اور جو آڈینس ہوتا تھا اس کے بارے میں مطلب جگہ جگہ جو کچھ بھی لکھا ہے کہ بھائی ایسا کہ اس میں یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہر چیز پہ بھائی واہ واہ کر دیا, تالی بجا دیا, اس کو مطلب ایک لے مین ٹائپ کا آڈینس نہیں ہوتا تھا, بلکہ کسی خاص نزاکت کو دیکھتے ہوئے, کسی خاص میٹافر کو, کسی خاص ترکیب کو دیکھ کے ہی اس میں داد دی جاتی تھی. اور جو یہ مسلسل متواتر تالیاں تھیں وہ بھی بہت خوش ہو گئے تو بھی بج رہی, اور اگر کوئی چیز ناپسند ہو گئی تو بھی مسلسل و متواتر تالیاں جو ہیں علی گڑھ کی خاص وہ ہیں. اور اب آپ کے اپنے شعور پہ ہے کہ یہ تالیاں بج رہی ہیں کہ تالیاں پٹ رہی ہیں. تو یہ ایک مطلب یہ آپ کے اپنے سمجھ کے اوپر ہے. تو لیکن علی گڑھ میں کہ بغیر اس اسٹیج کے اوپر اپنی کلام سنائے ہوئے کوئی بھی شاعر جو تھا وہ یہ نہیں مانا جاتا تھا کہ وہ ایک اسٹیبلشڈ پوئٹ بن چکا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ایک تو ٹوپی کی ڈیمانڈ ہوتی تھی بہت زیادہ, بالکل اور جو ہے وہ بیجا ہوتی تھی بھر کے. لیکن یہ بات صحیح ہے, یہ تو یہاں پہ دلاور فقار صاحب آئے تھے ہمارے مشاعرے میں, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جب تک وہ سرٹیفکیٹ علی گڑھ سے نہیں ملا تو ہمیں کوئی یہ کانفیڈنس نہیں ہوا کہ ہم شاعر تھے. اور اسی طرح سے ایک صاحبہ آئی تھیں, وہ رہتی ہیں ڈنمارک میں, تو انہوں نے کہا کہ صاحب جب تک لوگ کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جنمیا ہی نہیں, تو اسی طرح سے کوئی جس نے علی گڑھ کا مشاعرہ نہیں پڑھ کے سکسیسفل ہو وہ شاعر ہی نہیں. تو دونوں کمپلیمنٹس لوگوں نے دیے, اور یہ صحیح ہے کہ داد دینے کا طریقہ. تو دلاور فقار صاحب کہنے لگے جب وہ گئے تو ایک صاحب جو ہوٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے جو دوسرا کہے دوسرا بھی اتنا ہی خراب ہے آپ بیٹھ جائیے. تو وہ اگلے شعر کو پڑھنے ہی نہیں دیا. تو اینی وے یہ ہے مشاعرے سے یہاں پہ ایک ماحول ضرور علی گڑھ کا یہاں سے پھر اسی سے انسپائر ہو کے آسٹریلیا میں ایسوسیشن بنی, مڈل ایسٹ میں بنی. تو اٹ ڈڈ پلے اے بگ رول, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس سے پھر
اور بھی اچھے بھی کام ہوئے دوسرے مطلب کلچرل لیول کے علاوہ اسکالرشپ کا پروگرام جس کا اکبر نے تذکرہ کیا تھا وہ اس میں ماشاءاللہ اتنے لوگوں کی اسکالرشپ وغیرہ, لیکن اب دھیرے دھیرے دیکھیے کیا شکل نکلتی ہے. اگر اکبر بھائی ہمیں اسکالرشپ دیں تو میں علی گڑھ پہنچ جاؤں. جی میں علی گڑھ چلیے. اسکالرشپ اب آپ کی اسکالرشپ آپ کے لیے تو ہم افورڈ نہیں کر پائیں گے, لیکن کوشش کرتے. میں دوست وہاں کشمیر ہاؤس میں, ان کو شاعری کا شوق ہوا تو ان کو تاکید کی گئی کہ بھائی اردو بہت سوچ سمجھ کے بولا کرو, اور ہر بات میں بہت سوچ سمجھ کے اردو بولتے. تو جب وہ قرض مانگتے تھے تو انگریزی میں مانگتے. اچھا اردو کیوں خراب کرے قرض. تو جیسے کہ ابھی آپ نے ذاکر علی خان صاحب کا ذکر کیا, تو میں یہ جو ایک علی گڑھ جیسے آپ نے اتنا کام کیے, تو یہ ایک علی گڑھ کا ایک خاص وہ ہے کہ ایک یہ مطلب ایک اتنا کنیکٹیوٹی رہتی ہے سالوں سال, 30-40 سال چھوڑے ہوئے لوگوں کو ہو گئے علی گڑھ. ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک پرسنل قصہ بتاتی ہوں. ابھی 3 مہینے پہلے ہم امریکہ میں تھے اور ادھر کیلیفورنیا کے سائڈ تھے, اینڈ وہاں پہ ہماری شہیر بھائی سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. آپ ہی لوگوں کے شہیر خان صاحب, تو ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. بھائی نے ہمارے عبداللہ بھائی نے اور ہمارے سلمان بھائی نے ان سے انٹروڈیوس کر دیا تھا کہ شہیر بھائی ہیں اور اپنا وہاں پہ رہتے ہیں. تو ہم نے جا کے ایک فون کر لیا ان کو, اور کہ بھائی شہیر بھائی ہم علی گڑھ سے آئے ہیں, سلمان بھائی کی بہن ہے, عبداللہ بھائی نے انٹروڈیوس کرا ہے. شہیر بھائی نے بتایا کہ 1.5 سال سے وہ اپنے گھر سے نہیں نکلے ہیں بیکاز آف کورونا. کافی ڈرے ہوئے تھے کیونکہ ان کی گھر میں اور ان کی بیگم کے گھر میں کئی لوگوں کی وفات ہو گئی تھی. اسی کورونا کے بیچ میں کئی لوگ گزر گئے تھے, اور وہ کافی اس بات سے کافی مطلب وہ لوگوں کے گھر میں کافی, ان کے گھر میں کافی ٹینشن تھا, کہیں بھی وہ لوگ نہیں آ جا رہے تھے. پہلے وہ تھوڑے سے اسکیپٹیکل ہوئے, لیکن 3 ہی دن بعد ان کا فون آیا کہ بھائی ہم آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے, کیونکہ آپ علی گڑھ سے آئی ہیں, مطلب علی گڑھ سے کنیکشن ہے. آئی تو خیر نہیں ہے علی گڑھ سے ڈائریکٹلی, لیکن ہاں کنیکشن ہے. اب پتہ نہیں کب دوبارہ ملاقات ہوگی. میں آ رہا ہوں. 1 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آئے, بہت سارے پلمس لے کے اپنے گھر سے, فریش پلمس ٹوٹے ہوئے, اینڈ ہماری اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں. اتنی بہت ساری کتابوں میں سب سے اوپر تھی روایت علی گڑھ, ذاکر علی خان کی کتاب جو آپ نے سب سے اوپر وہ کتاب تھی. اور اس کو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی کافی دنوں سے ہم اس میں ہیں کہ یہ کتاب کو ہم ہندی میں ٹرانسلیٹریٹ کرائیں, اور یہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو آج کی ڈیٹ میں اردو نہیں پڑھ سکتے, وہ اتنی اچھی علی گڑھ کی روایتیں, وہ سب اس چیز سے محروم رہ جائیں گے. ان کو کیسے کرایا جائے, ان کو ہندی میں ٹرانسلیٹریٹ کرایا جائے. تو خیر ہم نے پوچھا تھوڑی دیر کے بات چیت کے بعد کہ شہیر بھائی آپ کا کیا پروفیشن ہے, کیا آپ کا یہاں پہ کیا مطلب کرتے ہیں آپ. پتہ چلا کہ کیمسٹری میں ہے اور کسی کمپلیٹلی ڈفرینٹ فیلڈ میں ہے کیمسٹری کی, اس میں سائنٹسٹ وغیرہ ہیں. تو ہمیں اتنی حیرانی ہوئی کہ بھائی 40 سال سے امریکہ میں ہیں, کمپلیٹلی ڈفرینٹ فیلڈ میں ہیں, اتنی دور سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے, جبکہ اتنے دنوں سے باہر بھی نہیں نکلے, کتاب لے کے وہ یہاں آ گئے ہمارے پاس, اور اس میں فراق میں تھے کہ کس طریقے سے یہ کام ہو. اب خیر اس چیز کو فوراً پک اپ کیا میں نے بھی, اور یہاں آ کے اس کے بعد ذاکر علی خان کے بیٹے کو ہم لوگوں نے کانٹیکٹ کیا وہاں پہ پاکستان میں. انہوں نے کتاب کو دوبارہ سے پورا ٹائپ کیا, اور اب وہ کتاب انشاءاللہ بہت جلدی ہی ریختہ پبلیکیشنز آئے گی. تو یہ مجھے لگا کہ یہ مطلب اتنا زبردست کنیکشن ہے جو اتنے سالوں کے بعد بھی یہ فکر ہے انسان کو کہ ہم وہاں علی گڑھ کی کسی چیز کو کیسے منظر عام پہ لائیں. تو یہ کس کے مطلب کہاں کسی جگہ میں نے تو کبھی ایسا دیکھا نہیں کہ کسی کو اپنے یونیورسٹی سے یا اپنے شہر سے اتنا لگاؤ. تو یہ ایک خاصیت ہے علی گڑھ والوں میں, جس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب باتیں بھی ڈسکس کر رہے ہیں. آئی تھنک دس از واٹ علی گڑھ از آل اباؤٹ. ہر انسان نے علی گڑھ کو اپنے طریقے سے دیکھا ہے. علی گڑھ ایک ایسا شہر ہے جس کی کوئی ٹوپوگرافی ہے ہی نہیں, سب کا ایموشنل پوائنٹ آف ریفرنس ہے. ہر آدمی اس کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے, اپنے اس نے وہاں پہ کیا محسوس کیا وہ اس کا علی گڑھ ہے. تو اس لیے ایک علی گڑھ کو ڈیفائن کرنا بھی بہت بڑا مشکل کام ہے. کوئی نیا انسان جائے گا اسے لگے گا یہاں تو کچھ بھی نہیں, دیکھنے کی کیا خاص چیز ہے, ایک یونیورسٹی کیمپس ہی تو ہے. لیکن کسی علی گڑھ والے سے آپ پوچھیے کہ وہ پوری دنیا میں اگر ہالیڈے کر کے آئے گا, اور وہ پورے یہاں پہ کسی کے ماں باپ کسی شہر میں ہوں گے تو کسی جگہ اس کو ہالیڈے کے لیے جانا ہوگا, وہ 1 دن کا ٹرپ اپنے نکال کے جلدی سے وہ وہیں پہ دوبارہ جانا چاہے گا.
تو کون سی ایسی چیز ہے جو کہ اس کو ابھی تک اس سے ایک بائنڈ کرے ہوئے ہیں, کوئی ایسا ایموشنل پوائنٹ آف ریفرنس ہے جس کی وجہ سے علی گڑھ جو ہے وہ ہم سب کے دلوں میں آج بھی بسا ہوا ہے. یہ آپ کی گفتگو سن کر کے لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ علی گڑھ والے کیوں پاگل ہیں آدھے. وہ جو ہے جاوید اختر کا ایک شعر ہے کہ بچھڑ کر ڈار سے بن بن پھرا وہ, ہرن کو اپنی کستوری سزا تھی. تو یہ والا یہی بات بہر کر. جی کچھ کہہ رہے تھے جی مظفر بھائی, آپ کیا کہیں گے بھائی؟ نہیں علی گڑھ دیکھیے یاد بھی آتا ہے, علی گڑھ کو اگر آپ کے روح میں ہے تو پوری دنیا کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے. مطلب ہم علی گڑھ کا نوسٹالجیا سے زیادہ علی گڑھ کے میں جو وقت گزرا ہے اس کی نظر سے ہم جب کوئی بھی شہر دیکھتے ہیں تو مجھے اس شہر میں کچھ ایک نیا پن اور ایک نئے لوگ اور نئی سوچ نظر آتی ہے. اگر میں علی گڑھ سے نہ گزرا ہوتا تو شاید میں کلکتے کو دوسری طرح دیکھتا, یا علی گڑھ سے نہ گزرا ہوتا تو فلیش بیک میں لکھنؤ کو دوسرے طریقے سے دیکھتا, یا بمبئی میں رہ کے میں نے بمبئی دیکھا تو وہ کہیں نہ کہیں لاشعور میں علی گڑھ کا ایک فریم ورک تھا. اس میں زبردستی میں نہیں ٹھوکتا ہوں علی گڑھ, لیکن ایک نفسیاتی طور پہ, ایک روحانی طور پہ, ایک انٹلیکچوئل فریم ورک میں علی گڑھ آپ کو چیزوں کو ایک کانٹیکس میں رکھ دیتا ہے. دلی میں بھی رہ کے مجھے علی گڑھ سے بہت دور نہیں ہوں, لیکن ایک علی گڑھ سے گزرا ہوا ہوں, اس سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے, اور ایک اس کا ایک جینے کا ایک الگ سا لطف و مزہ ملتا ہے. something to fall back. جی تو یہ بھی جیسے کہ آپ مظفر بھائی مطلب ایک پوئٹک زندگی جی رہے ہیں, تو ایک لائک ایک آپ کی پوری لائف ہی میں ہر چیز, ہر ایلیمنٹ جو ہے وہ اس میں ایک پوئٹری, اس میں ایک کریٹیوٹی ہے. لیکن آج کل کا جو دور ہے جو کہ ایک نیو جنریشن ہے, اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ پوئٹری اور یہ آرٹ اور یہ سب پرانے والے آرٹ جو ہیں یہ بڑے سلو آرٹس ہیں, اور وہ اس کا جو انٹرنیٹ کا جو فاسٹ پیس آف لائف ہے اس میں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سب کیا ہے, شاعری, خیالات کی دنیا چل رہی ہے. آخر ہر شاعر کو کوئی نہ کوئی ایسا دکھ, درد اور غم کیوں ہوتا ہے جس کے لیے وہ پوری زندگی گزار دیتا ہے, مطلب سارے دکھ اللہ میاں نے انہی کے اوپر نازل کیوں کر رکھے ہیں. تو یہ ایک الگ سا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو ان لوگوں کو سوچتا ہے, لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی اتنی تیز رفتار چل رہی ہے, لوگ اسپیڈ میں موو آن کر رہے ہیں زندگی میں, تو یہ ایک آپ ابھی تک اسی آہستہ خرامی میں سے کیوں جی رہے ہیں. تو اس کے لیے مجھے ہمیشہ, میں اپنے بچے بھی کبھی کبھی کہتی ہوں, بچے بھی کبھی کبھی مجھ سے اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں, ماما علی گڑھ کے سارے لوگ شاعر تھے, یہ شاعر جو ہیں یہ ہمیشہ ایک قسم کا لائک ان کو ہمیشہ ہی کچھ ڈسکنٹینٹ رہتا ہے, اور ہمیشہ ایک عجیب سی زندگی گزارتے ہیں, ایک لاوبالی پن. آخر آفٹر آل دنیا میں دوسرے اور بھی تو لوگ ہیں بہت سارے جو کہ ایک لائک پریکٹیکل زندگی, ایک رب سے قرینے سے زندگی گزارتے ہیں. یہاں تو کچھ مطلب خبر ہی نہیں. بہت سارے ایسے بھی کریٹو فیلڈز میں لوگ ہیں جو کہ اپنے ویورڈنس کی وجہ سے, جو اپنے ایک لائک فلو کی وجہ سے ان کو کچھ زیادہ دنیا کی فکر نہیں رہتی. لگتا ہے ایسا ہمیں کہ ہم بچوں سے اپنے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں جو لگتا ہے کہ ہم ایکسٹرنل لائف, آج کے زمانے میں جو لوگ, ہم انٹرنیٹ ایج میں لوگ ہیں آج ہم, اور ہم جو ایکسٹرنل لائف ہماری اتنی تیز اور فاسٹ چل رہی ہے, تو لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو یہ کریٹو لوگ ہیں یا جو شاعر ہیں یا جو آرٹسٹ ہیں, تو ان کی انٹرنل لائف اتنی فاسٹ چل رہی ہوتی ہے جو دوسرے لوگوں کو نہیں نظر آتی. وہ اس انٹرنل لائف کا جب تیزی جو ہوتی ہے, اس تیزی کو اپنی کریٹیوٹی میں ایک طریقے سے ایکسپریس کرتے ہیں. تو ان کی باہر کی لائف جو ہے وہ شاید سلو چلتی رہتی ہے, لیکن یہ انٹرنل لائف بہت تیز, اس کی جو ٹریڈ مل ہے اندر کی, اس پہ وہ بہت تیز بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو علی گڑھ کی فضا میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اس کی ایک سلو پیس آف لائف ہے علی گڑھ میں, جو آج بھی ہے. دنیا بدل گئی ہے, انٹرنیٹ وہاں بھی آ گیا ہے, لیکن ابھی بھی جو علی گڑھ جاؤ تو ایک جو سکون ہے, ایک جو ابھی بھی وہ یونیورسٹی کی سڑکیں ہیں, اور جو لمبے لمبے اونچے اونچے پیڑ ہیں, اور جو ایک خاموشی کا ہلکا سا ماحول ہے, کہ جو پروٹیسٹ بھی اگر ایک کونے میں ہو رہا ہے تو دوسرا کونے میں آپ جا کے ایک کونے میں سکون سے, آئی تھنک اتنا واسٹ ایکسپینس بھی جو ہے, اس نے بھی بہت زیادہ اس چیز کا ایک کنڈیوسو رہا ہے پوری کریٹو جرنی کے لیے لوگوں کی. تو یہ خاموشی, ایک سکون کا ماحول, آہستہ خرامی,
ایک عجیب و غریب سا ماحول تھا جس نے اتنے لوگوں کو انسپائر کیا کہ وہ وہاں جا کے اپنے آپ کو ایکسپریس کر پائیں. اور آہستہ چلو رہ گزرے ہستی میں کہیں یہ سلسلہ نقش قدم ٹوٹ نہ جائے. واہ واہ. لیکن یہ شاعروں کی جو بات کر رہی ہیں آپ ہما، اس میں ایک یہاں پہ سلمان اختر جو جانثار صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں، وہ ہی از اے سائیکو اینالسٹ. تو ہم لوگوں نے ایک لیکچر کرایا تھا، تو انہوں نے ایک ٹاک دی تھی کہ ڈریمز ان اردو پوئٹری. بہت انٹرسٹنگ ٹاک تھی کہ کتنی طرح کی ڈریم ہوتی ہیں، آدمی کتنی ڈریمز دیکھتا ہے ہر رات کو، اور یہ وہ. تو وہ 4 طرح کی ڈریم کے انہوں نے پھر 4 اشعار کوٹ کیے. اور وہ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ فرائڈ نے یہ کہا تھا کہ شاعر کا دماغ بہت پہلے وہاں ان امیجنیشنز کو پکڑ لیتا ہے، جہاں سائیکو اینالسٹ یا دوسرے لوگ جو ہیں پھر اس کو انالائز کر کے بعد میں پہنچتے ہیں. تو وہ اشعار لکھے گئے تھے اس ڈریم کے بارے میں بہت سال پہلے، جب لوگوں نے اس کو سنتھسائز کیا تھا کہ یہ اتنی طرح کے ڈریمز ہوتے ہیں. تو دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ کریٹو مائنڈ جو ہے نا، اس کا امیجنیشن جی، اور وہ اندر کے چل رہا ہے، باہر اس کے بہت سلو لگ رہا ہے پیس آف لائف، اندر کا بہت تیز ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک پیور اس کو ڈیلائٹ مل رہا ہے، جو اس کی لذت ہے، اس کی بات ہی الگ ہے کہ وہ جو ہے نا کہ یہ لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، تب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ پایا. یہ ایک چیز ہے کہ لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کتنی بھی جانیں کھپ جائیں لیکن اس کی جو لذت ہے وہ برقرار رہے گی. تو اسی لذت کو ہمیشہ آزمانے کے لیے سارے جو کریٹو مائنڈس ہیں کرتے رہیں، اس پہ تب آزمائی اور کرتے رہیں گے آگے بھی. انشاءاللہ یہ کاروبار چلتا رہے گا. افضل میں ایک کمنٹ کا افضل آپ کچھ کہیں بھائی، انجینئر ہو کے آپ کو علی گڑھ نے کیسے، کس چیز نے علی گڑھ کی کون سی بات نے ایسا انسپائر کیا کہ آپ لگاتار اتنے لوگوں کی جو کہ اردو کے شاعر ہیں، اردو کے ادیب ہیں، ان کے اوپر انگلش میں اتنے آرٹیکلز انہوں نے لکھے ہیں افضل نے کہ اٹ از لائک کائنڈ آف اینڈ ویری ویری ویل ریسرچڈ. انفیکٹ ہم نے اپنے ابا کو ایک دفعہ کسی اس پہ انٹرنیٹ کے اوپر کچھ چیز ہم ڈھونڈ رہے تھے اور ہمیں نہیں مل رہی تھی کسی بھی جگہ، تو اس کے تھرو مجھے پتا لگا ایک آرٹیکل تھا انٹرنیٹ کے اوپر جو کہ افضل عثمانی اس میں رائٹر تھے. میں افضل کو بالکل بھی نہیں جانتی تھی، کوئی مجھے معلوم نہیں تھا ان کے بارے میں، افضل عثمانی کے نام سے. اور ہم نے اتنے اپنے دماغ پہ زور ڈالا کہ یہ اردو کی فیلڈ میں افضل عثمانی نام کے کون سے ادیب ہیں، یہ کیا ہیں جنہوں نے اتنے لوگوں کی لائف کے اوپر لکھا ہوا ہے. پھر میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ ابا کے اوپر بہت ہی اچھا آرٹیکل ایک ہے انٹرنیٹ کے اوپر، بڑا ہی ویل ریسرچڈ اور بہت ہی اچھا، بڑے پرفیکٹ اس میں اشعار اور ہر چیز پوری ان کی لائف کی سٹوری لکھی ہوئی. تو بھائی نے بتایا کہ ابھی افضل تو یہاں انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ تھے اور اس کے بعد جا کے وہاں پہ کچھ انجینئرنگ کی ہی فیلڈ میں کچھ کر رہے ہیں. کہا بھیا یہ تو مطلب بالکل ہی کمپلیٹلی اس کو دیکھ کے تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کہیں دور دراز بھی کسی مشینوں سے واسطہ ہوگا. اور پھر تبھی اسی کے چلتے میرے دماغ میں یہ والا شعر آیا جو میں نے انفیکٹ ابھی علی گڑھ کے اس میں بھی کوٹ کیا کہ جو اکبر کے جو علامہ اقبال کو خدشہ تھا انڈسٹریلائزیشن کو لے کے، جب انہوں نے کہا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ جو خدشہ تھا یہ علی گڑھ میں جا کے پڑھنے کے بعد اس کی کمپلیٹلی نیگیٹ ہوا. یہ خدشہ ڈیفینیٹلی نیگیٹ ہوا علی گیرینس کے لیے کہ بھائی یہ احساس مروت کو کچلنے کا اینگل علی گیرینس میں ڈیفینیٹلی نہیں رہتا. ایک روبوٹک ایگزسٹنس علی گیرین نہیں جی سکتا. وہ زندگی کی خوبصورتی کو، اس کی بیوٹی کو اور اپنے اراؤنڈ جو لوگ ہیں ان کے ایموشنز کے ساتھ ہی اپنے پروفیشن کو کیری آن کر سکتا ہے. اینڈ اس کا بہت بڑا ایگزامپل افضل ہے. And I would really want you, Afzal, to say something about what inspired you on that landscape, which, you know, from which you have kind of created such amazing stuff later on. تھینک یو ماپا. اور جیسا عبداللہ بھائی نے کہا کہ واقعی میں ہم لوگ، میں ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا اس سب کی، آپ کو سننے کے لیے ہم سب جمع ہوئے تھے. بہرحال آپ نے حکم دیا تو میں ضرور کچھ چیزیں اپنے خیال کا اظہار کروں گا. علی گڑھ میں جس زمانے میں ہم آئے تو ظاہر بات ہے وہ آپ ہی کا زمانہ تھا، اور جتنے بڑے نام ہیں وہ سب یا تو ریٹائر ہو چکے تھے یا دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. لیکن ظاہر شہریار صاحب موجود تھے، اور اس زمانے میں جو ہاسٹلوں میں، ہالس میں لٹریری ویکس ہوا کرتے تھے، اور کینیڈی ہال میں جو پروگراموں کا سلسلہ ہوتا تھا وہ بڑا مطلب بہت ہی اثر انداز رہا ہم لوگوں کی زندگیوں پر، کہ شام میں لائبریری سے پڑھنے کے بعد عصر اور مغرب کے بیچ میں کینیڈی ہال میں جب بھی چلے جائے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا تھا، چاہے وہ کوئی لٹری پروگرام ہو رہا ہوگا، چاہے کوئی ڈرامے ہو رہے ہوں گے.
اس طرح سے سال کے اینڈ میں اور مختلف موقعوں پر جو ہے لٹریری پروگرامز مختلف ہاسٹلوں میں ہالوں میں کمپٹیشن کی شکل میں ہوتے تو ظاہر بات اس میں شرکت ہوتی تھی. تو وہاں سے یہ چیزیں نکل کے آئیں کہ بھئی شاعری بھی یا ادب بھی ایسے کمپٹیشن ہے, بیت بازی ہے. پھر بعد میں وہیں سے میں نے بیت بازی میں شرکت بھی شروع کی اور اشعار یاد کرنے کا, کبھی اشعار لکھنے کا موقع تو نہیں ملا لیکن یاد کرنے کا موقع ملا, اور بہت سارے انعامات بھی حاصل کیے میں نے وہاں پر. اور اسی سلسلے میں شہریار صاحب سے ہماری ملاقات بیت بازی کمپٹیشن میں ہوئی, وہاں وہ بحیثیت جج آئے ہوئے تھے. پھر انہوں نے بہت ساری ظاہر باتیں تلقین کی کہ بھائی اس طرح کے, اب جیسے ہم لوگ ینگ لڑکے تھے 11th-12th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے, تو جو بہت مقبول شعر یا پاپولر شعر ہوتے تھے پڑھتے تھے, ظاہر اس کے معنی بہت اچھے نہیں بھی ہوتے تھے, لیکن ہم کو لگتا تھا کہ بڑی تالیاں بج رہی ہیں, اس کا مطلب کہ یہ اچھے اشعار ہیں. لڑکے ظاہر بات ہے ینگ لڑکے اس کو پسند بھی کرتے تھے. تو شہریار صاحب نے کہا بھائی دیکھیں ججز اس کو پسند نہیں کرتے, تو تم شعر کی کوالٹی پر جو ہے وہ بھی دھیان دو کہ اچھے اشعار جس کے معنی اچھے ہوں اور اس کی کوالٹی اچھی ہو. تو ظاہر بات ہے اس ماحول میں ہم نے معین حسن جذبی صاحب ریٹائر ہو چکے تھے اور میں بالکل واقف نہیں تھا ان سے, اور ظاہر میں بامبے سے آیا تھا, میری زبان میں بھی شروع میں بامبے والا اثر تھا, لیکن علی گڑھ آنے کے بعد ظاہر بات زبان بھی بدل گئی. گھر میں پوربی بولی جاتی تھی, امی جو سوچ رہے ہے ہو کہ بدل گئی بھائی؟ نہیں, گھر میں امی جو ہے وہ ہمیشہ پوربی زبان استعمال کرتی تھی, گھر میں وہ بولتا تھا اور باہر نکل کر بامبے والی زبان تو تیرے کو میرے کو جو ہے. لیکن علی گڑھ آتے ہی ظاہر سی بات ہے کچھ ہی ہفتوں میں اتنا ٹوکا گیا کہ زبان جو ہے اپنے آپ صحیح ہو گئی, ورنہ جو ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کون سی زبان بول رہے ہو. تو یہ ظاہر علی گڑھ کی دیر تھی کہ زبان ہماری بدل گئی. دوسرے کی یہ شوق جو ادبی شوق ہوئے آرٹس فیکلٹی میں, ایون دو بعد میں ہم انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہو گئے, اور آرٹس فیکلٹی میں اکثر و بیشتر لاؤنج میں بڑے اچھے اچھے پروگرام ہوتے تھے اور اس کی خبر مل جاتی تو ہم لوگ اس میں ضرور شریک ہوتے تھے, چاہے وہ اردو پر سیمینار ہو رہے ہوں یا مشاعرے خصوصی نشستیں ہو رہی ہوں. تو وہاں سے یہ شوق بڑھتا گیا, اور ظاہر بات انجینئرنگ کرنے کے بعد جب امریکہ آ گئے تو شروع میں تو روزی روٹی ہے اس کے چکر میں, لیکن اس کے بعد جب تھوڑا سا لگا کہ بھئی اب ٹھیک ہے کیریئر تو چل رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں چلنی چاہیے. اور مجھے جو سب سے پہلے احساس ہوا جب میں اپنے اور اپنے بعد کے لوگوں سے بات کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اس میں اکثر و بیشتر لوگ چونکہ جو خاص کر اردو سے ناواقف تھے تو وہ نئی اس طرح کی چیزوں سے بھی ناواقف تھے, کہ ان کے لیے چاہے اختر شیرانی ہوں, چاہے معین حسن جذبی ہوں, چاہے عالم مسرور صاحب بالکل ان نون فگر ہوتے تھے. تو وہاں سے یہ خیال آیا کہ صاحب انٹرنیٹ کا پہلے شروع میں خیال آیا کہ کتاب لکھی جائے, پھر میں نے کہا پھر وہی ہوگا کہ بھائی 300 کاپیاں چھپیں گی اور 300 لوگ ہی پڑھ پائیں گے مشکل سے, تو ایسا میڈیا جو تلاش کریں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ اور آسانی سے پڑھ سکیں. تو وہ انٹرنیٹ ظاہر بات اس وقت انٹرنیٹ عام ہو چکا تھا, تو فوراً خیال آیا کہ بھائی انٹرنیٹ پر کیا جائے. وہیں پر پھر علی گڑھ موومنٹ.com نام کی ویب سائٹ میں نے کریٹ کی, بلکہ مجھے بالکل ویب سائٹ کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کس طرح سے بنائی جاتی ہے. میں نے اسی سلسلے میں سیکھا اس چیز کو کہ بھئی کیسے اس کو بنایا جائے تاکہ مطلب آسانی سے میں کر سکوں, بجائے کہ میں کسی کو ہائر کروں پھر میں اس کے اوپر ڈپینڈ ہو جاؤں. تو میں نے بلکہ اس کو ایک دوست کی مدد سے سیکھا, اور اس کے بعد پھر چیزیں لکھتے دھیرے دھیرے لکھتا رہا. اس میں سب سے بڑی خوشی کی بات مجھے یہ لگی کہ ہمارے سینئر نوید مسعود صاحب جو دہلی میں ہیں انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا, پھر اس کو جوائن بھی کیا. اس پر کئی مضامین ان کے آئے, ہسٹری میں سجاد بھائی اور اس طرح کے بہت سے لوگ, عبداللہ بھائی نے بھی کچھ چیزیں لکھی بھیجی جو ہے. اس کے بعد وہ سب چیزیں دھیرے دھیرے جمع ہونے لگی. ظاہر بات ہے کہ وقت تھوڑا سا بدلتا گیا اور اب ذمہ داریاں بھی تھوڑی سی بڑھی, تو اس رفتار کم ہو گئی اس پر لکھنے کی اور نئی چیزیں ڈالنے کی. لیکن ابھی بھی کوشش رہتی ہے کہ آنے والی نسل, نئی نسل جو ان سب چیزوں سے ناواقف ہے یا کم جانتی ہے, اور سوشل میڈیا پہ جو کہ میں خود موجود ہوں تو دیکھتا رہتا ہوں لوگوں کے کامنٹس اور فیڈ بیک, تو کوشش کرتا ہوں کہ اس چیز کو ریٹیفائی کروں کہ بھئی نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. ان سب چیزوں نے ایک نئی تربیت دی ہے علی گڑھ کو, اور ہم لوگوں کو بھی اور بھی لوگوں کو. اور جیسا میں نے شروع میں اپنے تعارف کراتے وقت کہا تھا کہ ہر کمیونٹی کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. آپ ایک بامبے میں رہنے والا لڑکا یا ینگ آدمی یا علی گڑھ میں یا دہلی میں, بامبے میں اور امریکہ میں, یورپ میں, سب کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. تو ہم جو لوگ خاص کر ویسٹرن ہیمسفیئر میں رہتے ہیں ان کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے عبداللہ بھائی نے شروع میں کہا کہ کمیونٹی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم کو سوشلائز بھی ہونا ہوتا ہے اور اپنے کلچر میں سوشلائز ہونا ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ اردو اور شاعری اور ادیب جو کامن گراؤنڈس ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, اور انہی چیزوں نے ہم کو انسپائر کیا. ٹھیک ہے ہمارا پیشہ انجینئرنگ ہے, لیکن ظاہر بات ہے عام طور سے علی گڑھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب جیسے عبداللہ بھائی نے کہا کہ بھئی علی گڑھ سے ہم چلے آتے لیکن علی گڑھ ہمارے اندر سے نہیں جاتا. بس اسی کا ایک ہم لوگ بھی اسی کے وہ ہیں. اور جیسے شہیر بھائی نے کہا امریکہ میں صحیح معنوں میں, اگر امریکہ میں آنے کے بعد مجھے جن دو لوگوں نے سب سے زیادہ متاثر کیا اور انسپائر کیا مجھے جمع رہنے پر اور یہ کام کرنے پر, اس میں ظاہر سی بات ہے عبداللہ بھائی ہیں, ڈاکٹر شہیر خان صاحب ہیں, جن کی انسپریشن سے میں آج تک جو ہے جو بھی چیزیں کر پایا کر رہا ہوں. ان دونوں کا بہت بڑا احسان میرے اوپر ہے.
انہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا. میں نے دیکھا کہ بھائی یہ لوگ جب کر رہے ہیں تو ہماری جنریشن کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو ظاہر بات ہے پتہ نہیں میں کامیاب ہوا یا بس نہیں. کرو یار، اب یہی ختم کر دو، ہو گیا. عامر بھائی میرے خیال سے بہت بہت شکریہ. عما اگر آپ لوگ اجازت دیں تو دوسرے لوگوں سے بولنے کا آپ موقع دے دیں. عامر بھائی بہت چاہ رہے شکریہ. تھے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل. جی عامر بھائی ہم لوگوں سے سینئر ہیں چند برس علی گڑھ آپ میں. کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل جی آ رہی جی ہے. آ رہی ہے آواز آواز. آ رہی ہے. یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ میں علی گڑھ میں لیٹ 50s اور مڈل 50s میں طالب علم تھا. وہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے سامنے یہ مشاہیر خلیل الرحمن اعظمی صاحب، معین حسن جذبی، اسلو احمد انصاری، یہ سارے جوان لوگ تھے اور بیشتر ان میں میرے استاد تھے. خلیل الرحمن اعظمی صاحب کا اس زمانے میں جوان آدمی تھے، بڑا شہرہ تھا، اور جو پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن میں ان کا کنٹریبیوشن جو تھا اس میں بڑے پرومیننٹ تھے. اسلوب انصاری صاحب کا یہ تھا کہ انگریزی میں میرے استاد تھے اور انگریزی پڑھاتے تھے، لیکن اردو میں انہوں نے بڑا ایک اپنا ایک مقام پیدا کر لیا. اور معین حسن جذبی صاحب بھی میرے استاد تھے، اس لیے کہ اردو پڑھنا لازمی تھا. میں آیا تھا ایک دوسری شہر سے، بدایوں سے، بلکہ چھوٹی سی جگہ ہے سہسوان، تو مجھے ہندی کا زیادہ اس وقت آزادی ہو چکی تھی، ہندی کا چرچا تھا، لیکن دوبارہ سے علی گڑھ جب میں آیا تو اردو پڑھنا لازمی ہو گئی. تو جذبی صاحب میرے استاد تھے. جذبی صاحب کے بارے میں ہم جو طالب علم تھے اس زمانے میں کسی کو یہ احساس نہ تھا کہ ان کی کیا پوزیشن ہے شاعر کی حیثیت سے، اور وہ خود بھی اس وقت ترقی کے مدارس سے گزر رہے تھے. پڑھانے میں کوئی خاص اتنا ان کو امپریس انہوں نے نہ کیا، اور یہ کوئی خاص غیر معمولی بات نہیں ہے. اکثر جو بڑے شاعر ادیب ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ ٹیچرز بھی ہوتے نہیں اچھے. بہرحال تو اب احساس ہوتا ہے کہ یہ سارے جو لوگ کتنی بڑی یہ خوش قسمتی تھی کہ یہ لوگوں سے واسطہ رہا، ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. میں تو ایک شاگرد تھا لیکن باہر صورت وہ موجود تھے اور ان سے انٹریکشن کا اپارچونٹی موقع تھا. تو اب یہ ہے کہ جو کام میں اور علی گڑھ کے اسپرٹ کا جو کئی لوگوں نے ذکر کیا، وہ باقی اس کا مجھے بھی فرسٹ ٹائم تجربہ ہے. جب میں علی گڑھ سے تعلیم مکمل کر کے پاکستان آ گیا روزی کی تلاش میں، تو اس زمانے میں خاصے لوگ پاکستان میں اور کراچی میں خصوصاً علی گڑھ کے تھے جو بڑی اچھی پوزیشنز میں تھے. تو ایک احساس مجھے یہ ہوا کہ جہاں بھی میں درخواست لے کے گیا تھا، میں ایم ایس سی کیمسٹری کر کے آیا تھا، تو اگر وہ کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم انکریجمنٹ کو خوش آمدید کہنے میں ہمیشہ وہ آپ پیچھے نہیں رہے. اور یہ جان کے کہ میں علی گڑھ سے آیا ہوں، وہ خود بھی علی گڑھ کے وہ تھے، تو اس کی وجہ سے بڑی مجھے آسانی رہی، اور لوگوں نے کم سے کم جو ہے جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے مہم پہنچائی. میں پاکستان کونسل آف سائنٹیفک انڈسٹری ریسرچ میں نے ملازمت کی پہلی، تو وہاں بھی جو لوگ تھے وہ علی گڑھ سے، ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی یہ ڈائریکٹر تھے، ان کا بھی واسطہ علی گڑھ سے تھا. تو یہ سارے لوگ اس زمانے میں جنریشن، اب تو حالات بدل چکے ہیں، تو اس زمانے میں علی گڑھ کے لوگ بڑے پرومیننٹ پوزیشن میں تھے اور بڑے ہیلپ کرنے والے علی گڑھ کا نام سن کے آتے تھے. اور ذاکر علی خان صاحب کا ذکر ہوا ہے، انہوں نے بڑا کام کیا علی گڑھ کے لیے، اور علی گڑھ ایسوسی ایشن، اولڈ بوائز ایسوسی ایشن انہوں نے پاکستان میں کراچی میں قائم کی. اور ایک دو دفعے جب مجھے ان کے پاس حاضر ہونے کا موقع ملا تو انہوں نے بڑی پذیرائی کی اور بڑی محبت سے پیش آئے. بد نصیبی سے ان کا چند سال میں ایک دفعے وہ یہاں آئے ہوئے تھے آخر میں، اس کے بعد اس وقت خاصے ضعیف ہو گئے تھے، اور اس کے بعد چند ہی مہینے میں واپس ہو کے پاکستان میں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن بڑا کنٹریبیوشن ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے علی گڑھ کے بارے میں، اور اپنے جو ذکر کیا ہے انہوں نے علی گڑھ کا کے بارے میں، وہ بڑی زندہ جاوید کتاب ہے، اور اس سے بڑا آئندہ کی جنریشن کے لیے ایک مثال راہ ہے کہ کیا ہوتا تھا علی گڑھ کا. وہ لائٹ ہے، اس میں کوئی سیریس باتیں نہیں ہیں اتنی، لیکن جو روزمرہ کی زندگی تھی اس کو انہوں نے بڑی اچھی طرح پیش کیا ہے. وہ بڑا ضرورت اب یہ ہے کہ اس ملک میں عبداللہ صاحب بیٹھے ہوئے، عبداللہ اور بھی جو لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا یہ اس ملک میں کیا ہوا، ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایسا ہی کوئی ذاکر علی خان صاحب نے تو اپنے زمانے کا ذکر کھلکا، وہ پاکستانی کے لیے وہ لکھی گئی کتاب، لیکن اس ملک میں جو علی گڑھ موومنٹ رہا ہے اور اس کی جو ریوائول ہوا ہے، مشاعرے ہوئے،
تو اس بڑی اہمیت اس کی ہے اور ضرورت اس کی ہے کہ یہ لوگ جو رہ گئے ہیں اب زندگی کا تو کسی کا کچھ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کو کتابوں کی یا پرنٹ میں شامل کر دیں اس کو اور یہ تاکہ یہ یادگار اور یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائے. اس لیے کہ اب جو ہر جنریشن آ رہی ہے علی گڑھ میں وہ دوسری جنریشن ہے. اب جہاں تک مجھے احساس ہوتا ہے وہ جو لوگ پہلے گزر چکے علی گڑھ سے وہ میری جنریشن اس کے بعد بھی میں تو خاصی پہلی جنریشن کا تھا, خاصی دور کی بات ہے. لیکن اب جو آ رہے ہیں ان کے جو انٹریکشنز ہیں علی گڑھ میں وہ خاصی مختلف ہیں, ان کے تجربات بھی مختلف ہیں اور ان کی زندگی کے جو ایکسپیرینس ہے تجربہ وہ خاصی مختلف ہیں. تو جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں علی گڑھ سے اور جو امانت ہے ان کے پاس ہے علی گڑھ کی روایات جیسے ذاکر علی خان صاحب نے کیا, ان کے لیے بڑا ضروری ہے اور ایک قوم ایک ذمہ داری اوبلیگیشن ہے ایک طرح سے کہ یہ اپنے جو انہوں نے دیکھا اس کو کتاب کی صورت میں پرنٹ کی صورت میں اور افضال نے کیا ہے خاص, لیکن کتاب ابھی تک کوئی ایسی نہیں آئی جہاں تک مجھے جس میں کہ یہ اور ہما مرزا صاحبہ موجود ہیں یہ ان کے اور مظفر صاحب کے یہ اگر بڑا اچھا ہو کہ ایسی کوئی کتاب جو ہے اب آ جائے یہاں پر ہو یہاں کے مشاعروں کا. اور علی گڑھ کے مشاعرے تو ظاہر بات کئی صاحب نے ذکر کیا وہ بڑے ہی اچھے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ رشید احمد صدیقی صاحب مرحوم زمانے میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے, اردو ڈپارٹمنٹ میرے بھی استاد تھے. ان کے گھر میں مشاعرے کے دوسرے دن محفل ہوتی تھی, جو چند شاعر جو اکٹھے رہتے تھے. حسین جگر مراد آبادی صاحب کا یہ تھا کہ وہ ایک آدھ ہفتے ٹھہرے رہتے تھے علی گڑھ کے مشاعرے کے بعد, اور وہ رشید احمد صدیقی صاحب ہی کے ہمیشہ مہمان رہتے تھے. رشید احمد صدیقی صاحب نے بڑی اچھائی اور اپنی کتاب میں بھی لکھا یہ تھی ان کی کہ وہ اپنا گھر ان کا کھلا ہوا تھا, جو مجھ جیسا ادنا شاگرد اسٹوڈنٹ طالب علم بھی وہاں حاضر ہو جائے تو وہ جگر صاحب کی باتیں سنتے رہتے تھے. اور رشید احمد صدیقی صاحب خود موجود نہیں ہوتے تھے, وہ اپنے اور کاموں میں رہتے تھے, لیکن جگر صاحب گھر پہ وہ چائے کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. جو بھی آ جائے وہ اس کی اچھی پذیرائی اس کو ویلکم کرتے تھے. وہ تو ایک آدھ دفعہ مجھے بھی حاضر ہونے کا موقع ملا اور لوگ بھی بیٹھے رہتے تھے, وہ خالی نہیں ہوتے تھے. جگر صاحب کوئی نہ کوئی ان کے پاس بیٹھے ہی رہتا تھا. تو یہ میں چند باتیں میں نے سوچا کہ میں یہ کہہ دوں. بہت اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ عامر بھائی. جو لوگ بھی سن رہے ہیں جی روایت علی گڑھ کے بارے میں جو ذاکر علی خان کتاب ہے اس کے بارے میں مجھے یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے جو میں نے کہیں پڑھا تھا, جو کہ مجھے یاد ہمیشہ رہتا ہے کہ اس میں انہوں نے علی گڑھ کو ایسے ذکر کیا ہے کہ کاغذ آئینہ بن گیا ہے اور اس آئینے میں علی گڑھ ایسے سمٹ آیا ہے جیسے آنکھ کی پتلی میں آسمان. بارے میں جو ہے یہ جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا تو مجھے ہمیشہ رہتا ہے. تو اسی کی وجہ سے میرے لیے بھی یہ بہت اہمیت کی کتاب ہے اور انشاءاللہ اس کو ضرور کچھ نہ کچھ آگے اس کی کتاب کے سلسلے میں ہوگا. تو ہم اب مظفر بھائی یہاں موجود ہیں اور ان کے حافظے کی ابھی ہم اتنی سب کچھ وہ کر چکے ہیں, تو اس کی وجہ سے میں ان سے کچھ گزارش کروں گی کہ ان کو کچھ بھی اپنے ذہن میں جو کچھ بھی ہو وہ کچھ ہم لوگوں کو سنائیں. واہ 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 واہ, بہت اچھا سجیشن, ہم سیکنڈ کر رہے ہیں اس کو. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ پلیز. وہ رنگ رخ و آتش خون کون لے گیا, اے دل تیرا وہ رخت جنون کون لے گیا, جو مجھ سے بولتی تھی راتیں جو جاگتا تھا سوزے دروں کون لے گیا. پھر سے ذرا پڑھیے گا, پہلا مصرع میں نہیں سن پایا جی. جو مجھ سے بولتی تھی وہ راتیں کہاں گئی, جو جاگتا تھا سوزے دروں کون لے گیا. زنجیر آنسوؤں کی کہاں ٹوٹ کر گئی, وہ انتہائی غم کا سکون کون لے گیا. جو شمع اتنی رات جلی کیوں وہ بجھ گئی, وہ انتہائی غم کا سکون جو شوق ہو چلا تھا فضوں کون لے گیا. اس موڑ پر بچھڑ گئے یادوں کے قافلے, اس کیا منزل طرف کا فضوں کون لے گیا. جو شمع اتنی رات جلی کیوں وہ بجھ گئی, جو شوق ہو چلا تھا کون لے گیا. جی بالکل. وہ اب کیا ہم لوگ ترانے کا کچھ وہ کریں گے, مجاز پر کچھ بات کر لیں, پھر اس کے بعد
प्रोग्राम अगर का आगे बढ़ाते हैं। हम मजाज के ऊपर कुछ बात कर सकते हैं, एक तो छोटी सी मैं बात मजाज की बता देती हूँ कि ये एक छोटा सा मैंने कहीं वाकया पढ़ा था जो मुझे याद रहता है कि एक दफे मजाज और सरदार जाफरी अलीगढ़ की किसी महफिल में दोनों थे और लाइट चली गई, तो वहीं पे उसी वक्त नया एडिशन कलीम का आया हुआ था जो कि रिसाला निकल रहा था और जिसके जोश मलियाबादी एडिटर थे। तो उस वक्त थोड़ी सरदार जाफरी और जोश मलियाबादी में भी थोड़ी सी इख्तिलाफ शुरू हो चुका, नया शुरू हुआ था। तो ये जो है वो लाइट गई, बजाज ने सामने कलीम का रिसाला पड़ा हुआ था, पतला सा रिसाला, उठा के उसको झलना शुरू कर दिया महफिल में। बहुत सारे मेहमान बैठे हुए थे, तो फौरन सरदार जाफरी ने कहा कि मजाज क्यों जहमत कर रहे हो, इसमें से हवा भी गर्म ही निकलेगी, जोश इसके एडिटर हैं, इसमें उनका कलाम है, हवा भी इसमें से गर्म ही निकलने के लिए खामखा में जहमत मत करो। तो ये मजाज और सरदार जाफरी की तो खैर दोस्ती थी ही, दिलचस्पी की बेइंतहा दोस्ती थी इनसे, मजाज से। और मजाज तो खैर ऑब्वियसली हीरो थे, जिन्होंने इनकलाब से लेके कंप्लीट नुमाइश अलीगढ़ और साथ में ये जो तराना जो कि पूरा एक शाहकार ऐसा अलीगढ़ को पेश किया जिसकी मिसाल दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी या किसी शहर के एंथम से की नहीं मिलती। इतने ज्यादा खूबसूरत अल्फाज जो मजाज ने अपने इस एंथम में कहे, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और ये एक बेसिकली छोटा सा वाकया था कि जब ये नेहरू अलीगढ़ से वापस जा रहे थे और एक जुमला पीछे से करके, एक कमेंट करके कि इतने बड़े यूनिवर्सिटी जहाँ के इतने उर्दूदा मशहूर है, वहाँ की कोई यूनिवर्सिटी का तराना नहीं, कोई एंथम नहीं, ये सेंटेंस कह के नेहरू अगले दिन ट्रेन से रवाना हुए और इधर मजाज जो है वो अपनी सिगरेट की डिबिया के ऊपर एक किसी से पेंसिल मांग के उन्होंने ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ लिखा, और लिख के वो डिबिया अपने जेब में रखी कि ये जो है ये ही लाइंस होंगी इस तराने की, और अब बाकी तराने की तख्लीक अब आगे होगी। तो इस तरह से ये तराने की शुरुआत हुई। एक जगह एक मैंने छोटा सा अकाउंट पढ़ा था जो मेरे पास है, जो मैं इस तराने से पहले पढ़ना चाहूंगी। जब मजाज ने ये अपना तराना पहली बार यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उसकी एक छोटा सा किस्सा है, एक किस्से के शक्ल में, जो मोहम्मद हसन ने अपनी मजाज की सवानी नॉवल, जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है गमे दिल वहशत दिल, उसमें लिखा है। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो वो एक छोटा सा किस्सा है जो हम तराने से पढ़ेंगे। ये है, यूं तो यूनिवर्सिटी का मुशायरा था, मगर इसकी हैसियत मजाज के लिए अलविदाई जलसे की होगी। इत्तेफाक से इस जलसे में यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा के अलावा यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ आला कमिटीज और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबरान भी मौजूद थे। इन दिनों रोज रोज सुबह से शाम तक जलसे जारी थे और इन जलसों में नए वाइस चांसलर सर जियाउद्दीन अहमद से रोशन ख्याल या कौम परस्त गिरोह की झड़पें भी रोजाना हो रही थी, जिनमें डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे आगे थे, जो कि अलीगढ़ के साबिक तालिब इल्म और ओल्ड बॉय भी थे और आजकल जामिया मिलिया इस्लामिया में से वाबस्ता थे। मजाज भी इस मौके पर जज्बाती हो गए और अलीगढ़ में अपनी मकबूलियत और हरदिल अजीजी के नजराने के तौर पर अलीगढ़ ही पर नज्म लिखलाए, जिसमें एक खुसूसियत ये भी थी कि इन लड़कियों के नाम भी नज्म कर इतने सलीके से नज्म हो गए थे जो मजाज से शादी रचाने के लिए फाल निकाला करती थी। मजाज की बारी आई तो पूरा हॉल अलीगढ़ की मखसूस तालियों से गूंज उठा। मजाज ने अपनी मखसूस धुन में नज्म पढ़नी शुरू की। सरशार निगाहे नरगिस हूँ, पाबस्त के सूए सुंबुल हूँ, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का। मजमे में बैठी नरगिस और सुंबुल के चेहरे सुर्ख हो गए, जैसे मजाज उन्हीं से मुखातिब हो रहे हैं। और फिर ज़ुहरा से की है सरगोशी, परवीन से रिश्ते जोड़े हैं, पढ़ा तो ज़ुहरा और परवीन के चेहरे पर खुशी और शर्मीलेपन की लहर दौड़ गई। और जब नज्म रोमांस से बढ़कर अपनी दूसरी हद तक पहुंची, इनकलाबी जब उसमें बात की जाने लगी और मजाज ने पढ़ा कि खुद आंख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ, तो हाजरीन की सब से डॉक्टर जाकिर हुसैन की आवाज सुनाई दी, मजाज साहब इस शेर को जरा दोबारा पढ़िए। मजाज ने दोबारा शेर पढ़ा तो आज के जलसों की सारी झड़पें एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दोबारा याद आ गई। मजाज शेर पढ़ रहे थे, दाद पा रहे थे, उनके वज्द आफरीन तरन्नुम में पूरा मजमा देर तक बहता रहा और जब आखिरी शेरों पर पहुंचे तो पूरे मजमे को यकीन आ गया कि ये हकीकत ही का बयान है,
کہ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا، اپنوں کے چمن پر برسے گا، غیروں کے چمن پر برسے گا، یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا۔ چلیے اب سنتے ہیں ہم لوگ 50 کا ترانے کے ایک چیز ذرا میں کہنا چاہوں گی، اس میں سے ایک لائن نکال دی لوگوں نے، حران یہاں صحبائے کوہن ایک ساغر نو میں ڈلتی ہے۔ میرا خیال ہے کسی یونیورسٹی پر اس سے خوبصورت لائن نہیں ہو سکتی، لیکن پتہ نہیں کیوں نکال دیا لوگوں نے، مارے ڈر کے صحبائے کوہن۔ نکالی گئی۔ اور ایک چیز اور، ابھی پولیٹیکل کریکٹنیس جو ہے 2 اس نے سال بڑی پہلے یہاں پہ جو سر سید کی 22 سینٹنری تھی، تو اس میں ترانے کو ایک شعیب علی حسن صاحب ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ کیا تھا ایک پلے، تو اس کو جس طرح سے پریزنٹ کیا تھا تو پورا ہال گیلونائز ہو گیا، کہ اس میں سب لوگ ادھر ادھر سے شیروانیوں پہنے ہوئے، اور جب ترانہ شروع ہوا آخر میں تو سب آ گئے تھے، تو اٹ ریئلی اس سے ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے نا، کہیں بھی علی گڑھ والا ہو تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اینی وے مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آیا واقعی یہ لائن کیوں نکال دی، اتنی اچھی لائن کسی یونیورسٹی کے لیے نہیں ہو سکتی، حران یہاں صحبائے کوہن ایک ساغر نو میں ڈلتی۔ اینی وے آپ بہت بہت شکریہ۔ شعیب علی حسن صاحب کا ذکر کیا تھا آپ نے، وہ ہے یہاں پر۔ شعیب بھائی آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے ویڈیو آن کیا تھا، ایک بار آن کر لیں، پھر عبداللہ بھائی نے انٹروڈکشن دیا آپ کا۔ ٹھیک ہے چلیں جی میوٹڈ، آپ میوٹڈ ہیں۔ میں بہت غور سے سب کی باتیں سن رہا ہوں، علی گڑھ کا نہیں ہوں پھر بھی بہت مزہ آ رہا ہے، کیونکہ جب بھی کسی ایسی جگہ سے اور ایسی یادوں کی باتیں ہوں تو پھر اپنے شہر اور اپنی یونیورسٹی کی جو چیزیں ہیں وہ اور زیادہ ویلیویبل ہو جاتی ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ شعیب بھائی۔ میں اس کے بعد پروگرام اختتام کی اور بڑھ رہا ہے، اور ترانے سے پہلے میں ہمارے سیکریٹری جاوید محمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ آفیشلی جو ہے مہمانوں کا اور سبھی شرکا کا شکریہ ادا کر دیں۔ افضال بھائی اس سے پہلے کسی سے کچھ سوال لینے ہیں؟ ڈو وی ہیو ٹائم یا وی ڈونٹ؟ سوال لے سکتے ہیں، لیکن وہی اس کا ایک سوال کسی نے پوسٹ کیا تھا، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے مظفر صاحب یا وہاں پر جو ہے اس کا جواب دے سکیں، جو ہے کہ جو علی گڑھ کی شاعری کی فلسافیکل لیگیسی ہے، اس پہ اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہے مظفر صاحب، تو وہ کسی نے پوچھا تھا کہ علی گڑھ کی شاعری کی جو فلسافیکل لیگیسی ہے وہ کیا ہے؟ فلسافیکل لیگیسی ابھی بتائیے زیادہ آپ نے۔ فلسافیکل لیگیسی تو میرے خیال سے فلسفی تو سبھی شاعری میں ہے، اس کے بغیر تو کوئی شاعری ممکن نہیں، اور سچ فلسفی اور شاعری آئی وڈ سے کہ دونوں کا کمبینیشن۔ ایک وحید اختر بھی تھے، کافی کچھ ان کی، ایک تو فلسفر تھے بھی وہ، اور ساتھ میں ان کی شاعری میں بھی کافی اسی قسم کی فلسفی دیکھی جاتی۔ میرے حساب سے جذبی کی شاعری میں بھی بہت فلسفی ہے، اور ایک الگ قسم کا جو ان کا موت کا ہی ان کا جو فلسفہ ہے وہ بھی کافی طویل ہے۔ تو اس طریقے سے الگ الگ پہلوؤں کی کس قسم کی فلسفی کی بات کریں۔ کسی نے ڈریمز کی فلسفی کو بہت زیادہ ایکسپلور کیا، جیسے کہ شہریار ہی ہیں، جیسے ایک خون کو لے کے، بلڈ کو لے کے ابا نے ہماری ایکسپلور بہت کیا، خون اور سرخ رنگ اور اس طرح کا تھا۔ ایک ریولوشنری فلسفی کو سردار جعفری نے ایکسپلور کیا۔ تو ایک الگ الگ قسم کی جو یہ ایلیمنٹس آف فلسفی یو کوڈ سے، تو الگ الگ لوگوں نے علی گڑھ میں اس میں سب نے کچھ نہ کچھ کہا اور لکھا۔ اصل میں ان ون ورڈ فکر میں ان چیزیں ہر شاعر میں ایک الگ طرح کی فکر ہوتی ہے، اور کس فکر کے فکر بغیر کس خیال میں کھویا ہوا سا ہے، دل آج تیری یاد کو بھولا ہوا سا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور آپ نے وحید اختر صاحب کا ذکر کیا، اور ہمارے عہد میں اسٹوڈنٹ یونین کا صرف ایک ہی مشاعرہ ہوا، اور ہم لوگ ظاہر بات ہے انجینئرنگ فرسٹ ایئر کا میں اسٹوڈنٹ تھا۔ وحید اختر صاحب کو ٹوپی کے لیے جائے اتنا لڑکوں نے شور کیا، انہوں نے مشاعرے میں پڑھا نہیں، اتر کے چلے گئے۔ مجھے آج تک وہ یاد رہتا ہے، ہم بھی موجود تھے اس آڈینس میں، تو وحید اختر صاحب کافی ناراض ہوئے کہ میں استاد ہوں اور تم لوگ استادوں کو ٹوپی پہنا رہے ہو، میں نہیں پہنوں گا۔ لڑکوں نے ان کو پڑھنے نہیں دیا، بیچارے اسٹیج سے خفا ہو کر اتر گئے، اور ان کے ساتھ زبیر رضوی صاحب اور کچھ اور شعراء بھی اتر کے چلے گئے۔ بہرحال ایک واقعہ تھا یہ۔ بہت بہت شکریہ۔ راہی صاحب کے ساتھ یہی ہوا تھا، راہی صاحب کا آخری جو مشاعرہ انہوں نے پڑھا تھا راہی صاحب نے اسٹوڈنٹ یونین میں، تو اتفاق سے اس میں موجود تھے، تو راہی صاحب آئے تو لوگوں نے ٹوپی کرنی شروع کی،
تو رائی صاحب نے کہا دیکھو میاں میں تم سننا چاہو تو میں سنا, جس دن مجھے سنانے کا شوق ہوگا میں ٹوپی پہ پہنوں گا اور سر کے بل کھڑا ہو کے سناؤں گا. تو ان کی وہ غزل تھی کہ یوں تو ہم نے دل کے سفر میں دیکھے ہیں دلدار بہت, جانے تجھ میں بات ہے کیا آ جاتا ہے پیار بہت. اس میں آخری شعر اس کا تو 4-5 شعر تھے کہ ہجر کی یہ راتیں اب کتنی لمبی لگتی ہیں, راہی صاحب ہم نے کہا تھا مت کیجیے گا پیار بہت. خیر یعنی آپ میں سے کسی صاحب کو یاد ہو یا ان کے بارے میں پڑھا ہو, میرے زمانے میں اردو میں ریسرچ کر رہے تھے, خیر بھوربی صاحب ان کا نام تھا, اور ان کی مشاعروں کی نظامت کرنے کئی علی گڑھ کی نظامت ان کے سپرد رہی, اور وہ اس معاملے میں بڑے ایکسپرٹ تھے. انہوں نے ایسا گر کیا ہوا تھا کہ لڑکے جب ادھم مچاتے تھے ہم لوگ تو وہ اس کو ٹھنڈا کرنے میں انہیں مہارت حاصل تھی, اور بڑے کامیابی سے انہوں نے مشاعروں میں نظم و ضبط کیا اور ڈسپلن کا قائم رکھا. خیر بھوربی ان کا نام تھا, مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا, کہاں گئے. اس زمانے میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے وہ علی گڑھ. سبھی اللہ کے چلے جاتے ہیں بیچارے, وہ بھی چلے گئے. بہت بالکل بہت ممکن یہی ہے, اور ہم سب لائن میں لگے ہوئے ہیں تو بالکل صحیح جی. اچھا افضال بھائی اور 2 سوال ہے. اسلم آزاد صاحب کا سوال ہے, دیکھیں کیا ہے. He's saying Huma Khalil Sahiba mentioned about the golden age of Aligarh. What is missing now compared to that age? Okay. So the thing is کہ what is missing now تو ہے definitely, کیونکہ ہر ایرا اپنے آپ کا ایک اسپیشلٹی لے کے آتا ہے. آج کے ایرا میں ہماری وہ اسپیشلٹی نہیں ہے جو کہ گولڈن ایرا میں تھی, اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں بھائی. اتنا ہو سکتا ہے ڈسکنٹینٹ نہ ہو, ڈیوائن ڈسکنٹینٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بنا کوئی کریٹیوٹی اور جو کوئی پوئٹری ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے لوگ اب بہت زیادہ کنٹینٹڈ ہو گئے ہوں اپنی پروفیشنز میں, اپنی زندگی کی دوسری مصروفیات میں. اب ان کو خالی اسپیسز نہیں مل رہے ہوں جس میں کہ ایک شاعری یا کوئی کریٹیوٹی ممکن ہے. اس کے لیے بھی ایک تھوڑا سلو پیس آف لائف, دماغ میں ایک تھوڑا سا اسپیس ضروری ہے جس سے ہم کچھ کریٹ کر سکیں. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب وہ اسپیس کریٹ کرنے کے لیے بہت خاص ایفرٹ بنانا پڑتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اتنے ڈسٹریکشنز ہیں, اتنے انٹرنیٹ کو لے کے, موبائل فونز کو لے کے, اتنے سارے ملٹی میڈیا ہمارے اراؤنڈ اویلیبل ہیں کہ ہم کو وہ جو کچھ بھی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے امیڈیٹ ٹائم نہیں ملتا جیسے کہ پہلے ملتا تھا, یا انف ٹائم نہیں ملتا آئی وڈ سے. تو اسی کی وجہ سے اب وہ چیزیں یا وہ لوگ کم نکل رہے ہیں ویسے جیسے کہ ہمارے پرانے ایرا میں تھے. تو آئی تھنک میرے خیال سے تو یہی, اور اس کے علاوہ جو ریڈیکل اور ایک لبرل انوائرمنٹ تھا علی گڑھ کا, وہ بھی ایک کریٹیوٹی کے لیے بہت میجرلی کنڈیوسو تھا, جو کہ آج مسنگ ہے. آج ہر وہاں علی گڑھ بھی اب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگ ایک ہی راہ میں بہ رہے ہیں, ایک ہی طریقے کے ہیں, جبکہ ہم آج جس ایرا کی بات کر رہے ہیں اس ایرا میں سب الگ الگ قسم کے لوگ تھے. اس وقت بھی بہت سارے گروہ بھی تھے, لیکن ہر کوئی اپنے آپ میں ایک پورے کھلے اور آزاد طریقے سے جی رہا تھا. تو وہ ایک ایرا دوسرا تھا. آج ہم ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں ہم فرق اور منفرد لوگوں سے نظر آئیں تو کہیں ہمارے پر اعتراض ہی نہ شروع ہو جائیں. تو ایک تھوڑی ہمت بھی تھی ان سب لوگوں کی. جن بھی لوگوں کا آج ذکر ہوا وہ نارمل لوگ نہیں تھے, وہ سب تھوڑے سے دوسرے لوگوں سے الگ ہٹ کے لوگ تھے. تو آج بھی جس میں یہ ہمت ہے کہ دوسرے لوگوں سے وہ تھوڑا الگ ہٹ کے جینے کی ہمت رکھتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. اچھا آخری سوال لیتے چلتے ہیں, اس کے بعد ترانہ. حسن غیاث صاحب ہیں, he is asking what is the prognosis of Urdu in the Hindi belt? In the Hindi belt you mean the Hindustan basically. ہندوستان میں اگر کہا جائے تو اردو کے چاہنے والے بہت ہیں, لیکن ہاں اسکرپٹ کی وجہ سے کہیں کہیں یہ تھا کہ بھئی اردو پڑھ نہیں سکتے, لیکن اردو کے چاہنے والے بہت ہیں. یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اسکرپٹ سکھائی بھی جاتی ہے نرسری سے اسکول کالجز تک. صرف کچھ ہی شہر ہیں, جیسے کہ کچھ ہی جگہیں ہیں, حیدرآباد ہے, بہار ہے, علی گڑھ ہے, کشمیر ہے, اس کے علاوہ اردو کہیں بھی نہیں پڑھائی جاتی ہے. اور اردو لوگوں کو بہت کم سے کم
آتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کوئی اردو سے ریلیٹڈ پروگرام کریں, مشاعرہ کریں, قوالی کی محفل ہو, غزل کی محفل ہو, داستان گوئی ہو, تو بھر بھر کے لوگ آتے ہیں, پورا کراؤڈ, پورا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب وہ زبان کی شیرینی سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں, اس سے وہ پوری طرح تب ان کو ایک اچھا لگ رہا ہے, ان کے کانوں کو سنائی دے رہی, اردو ان کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے, اچھی خاصی سمجھ میں آ رہی ہے, اور اس سے وہ اس میں وہ لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں, لیکن ان کو لکھنا نہیں آتی. تو اس کے لیے ویریس میڈیمز بھی اب اویلیبل ہو گئے ہیں, جیسے کہ ایون ریختہ کو آپ دیکھیں, ریختہ کے اوپر رومن میں, دیوناگری میں اور اردو میں, تینوں اسکرپٹس میں اویلیبل ہے. یہ کیا نام ہے, اردو ہندوستان میں پوری طریقے سے اور پوری دنیا میں ہی لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں کہ بھائی ایک لفظ پہ کلک کرا اور آپ کو ڈکشنری فوراً وہی معنی مل گئے. تو دیر آر ویریس میڈیمس ویئر یو کین read Urdu language. So it's not that the Urdu is dying, it's basically script تھوڑی کم ہو گئی ہے. اور اس اسکرپٹ میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر مزہ آپ کو اس اسکرپٹ کو بھی دوبارہ ریوائیو کرنا ہے تو پہلے آپ تھوڑا ان کو مزہ چکھا دیجیے, پہلے انہیں ٹیسٹ لگ جائے اگر اس اردو کا, تو پھر وہ سیکھنے کی طرف بھی آئیں گے. تو یہ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہندوستان میں اردو کبھی ختم ہونے والی ہے, کیونکہ یہ ہندی سے بہت قریبی زبان ہے. ہندی سے اتنی بول چال میں ہندی سے اتنی قریب ہے کہ اس کو سمجھنے والے اچھے خاصے تعداد میں موجود ہیں. اور ابھی تو پچھلے 7-8 سالوں میں اس کا میجر ریوائول ہوا ہے, اور آئی تھنک اس کا فیوچر ہندوستان میں کافی برائٹ ہے. فلمیں کتنا اردو استعمال کرتی ہیں؟ بالکل بالکل. ایک چیز میں ہم آپ کی بات میں بس ایک چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہ رہا تھا. جیسے آپ نے اردو اسکرپٹ پہ بات کی, تو عام طور سے حیدرآباد اور علی گڑھ سب کا ذکر آتا ہے, لوگ مہاراشٹرا کو بھول جاتے ہیں, بمبئی کو بھول جاتے ہیں. اور یہ جان کر سامعین کو حیرت ہوگی کہ صرف بامبے میں 100 سے زیادہ اردو میڈیم ہائی اسکول ہیں, جہاں پر انکلوڈنگ سائنس, میتھمیٹکس سب اردو میں پڑھائی جاتی ہیں. اور اس کے افضال عثمانی ایک پروڈکٹ ہے. جی, اور بلکہ اورنگ آباد یا جو بھی مسلم بیلٹس میں آپ مہاراشٹرا میں آپ جائیں, آپ کو اردو میڈیم, مکمل اردو میڈیم اسکولس مل جائیں گے. تو عام طور سے یہ بات لارجر آڈینس نہیں جانتی ہے, تو لوگ جو ہے, تو میں بس اضافہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مہاراشٹرا میں کافی اردو اسکرپٹ کے ساتھ جو ہے مقبول و معروف ہے. مجھے نہیں معلوم, بہت اچھا کرا. ایک ترانہ بجانے سے پہلے ذرا ایک وہ دفعہ سلائیڈ دکھا دیں ہما کی کتاب کہاں سے مل سکتی ہے. جی میں دکھا دیتا ہوں. جو کچھ آپ نے نہیں سنا وہ اس کتاب میں مل جائے گا. جی میں دکھا دے رہا ہوں, میں پہلے شیئر کر دوں. سلائیڈز ہم لوگوں کو نہیں سنائی دیتی ہیں, مطلب دکھائی نہیں دیتی. ہم لوگ سیکنڈ کلاس سے we are unable to see the slides. کیا چکر ہے کتاب کی سلائیڈ کہاں ہے؟ میں دکھا رہا ہوں. زیادہ تر کتابیں جو ہے وہ ریختہ بکس پر بھی اویلیبل ہیں, اس کی گلمس بھی آپ کو مل جائیں گے, اور اس میں لنک بھی ہے کہ انڈیا اور US, UK, کینیڈا میں کہاں پر یہ کتاب مل جائیں گی, کس طریقے سے آپ اس کو لے سکتے ہیں. یہ ریختہ کا لنک ہے جہاں پر یہ کتاب اس کے ایکسیپٹ موجود ہیں. دبئی میں یہ کتاب حاصل کرنے کے لیے پشکن آغا صاحب کا ای میل اور کانٹیکٹ نمبر اس میں دیا ہوا ہے. اور AMU علی گڑھ کے علاقے میں جو ہے ہم آپ کے بھائی سلمان خلیل صاحب, پشکن شاید سن رہے ہوں گے اس وقت. پشکن پرومس بھی کہ وہ آئیں گے. اس کے بعد یہ علی گڑھ میں خاص کر جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ڈسکاؤنٹڈ پر اویلیبل ہے. اور Amazon.in جو انڈیا Amazon ہے اس پر بھی یہ کتاب اویلیبل ہے, تو آپ لوگ لے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میں اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں ہو تو میں درخواست کروں گا محمد جاوید بھائی سے, کہ جاوید محمد صاحب سے, کہ وہ آرگنائزیشن کی طرف سے شرکا کا اور مہمانوں کا شکریہ ادا کر دیں. تھینک یو افضال بھائی. On behalf of Aligarh Alumni Association, Washington, D.C., I would like to thank Huma Khalil Sahaba and Muzaffar Ali Sahab for giving us their precious time today and taking us through this beautiful journey of AMU. I thank Dr. Abdullah, Dr. Akbar and Afzal Usmani Bhai for coordinating this event and bringing us together today. And lastly, I thank all the panelists and attendees for making this a successful event. Thank you all. بہت بہت شکریہ جاوید بھائی. اور اس کے بعد جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں, روایت علی گڑھ کے مطابق اس پروگرام کا باقاعدگی سے اختتام ترانہ علی گڑھ پہ ہوگا. جاوید بھائی پلیز.
لا